धूप दरीचा बाय मरियम अजीज़ एपिसोड 10। वो तैयार होकर कमरे से बाहर आया तो 11 बज रहे थे। उसका इरादा आज ज़मीनों के अलावा अपनी ट्रांसपोर्ट कंपनी का चक्कर लगाने का भी था। वो हॉल में पहुंचा तो सरदार अकबर को देखकर एक पल के लिए वो झिझक के रुका, लेकिन अगले ही पल वो अपने मखसूस अंदाज में चलता उनके सामने जाके बैठ गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जैसा सलाम था वैसा जवाब आया। उसके बैठते ही मुलाजमा उसके लिए पानी के साथ चाय और नाश्ते के लवाजमात भी ले आई। ट्रॉली उसके आगे रखकर वो पलट गई। दोपहर का वक्त होने वाला है और तुम नाश्ता कर रहे हो? रात को देर से आया था इसलिए लेट उठा हूँ, वो नाश्ता करते हुए बोला। और मैं लेट ही उठता हूँ। आप हमेशा इस वक्त ज़मीनों पे होते हैं। आज अगर इस वक्त यहाँ बैठे हैं तो ज़रूर मुझसे कोई काम होगा या कोई बात करनी होगी। उसके अंदाज पर सरदार अकबर का खून खौल उठा था, लेकिन वो ज़ब्त करके बैठे रहे। उनकी खामोशी पर भी वो इत्मीनान से नाश्ता करता रहा। नाश्ता ख़त्म करके उसने सर उठाया और कुछ कहे बगैर उन्हें सवालिया नज़रों से देखने लगा। इस दफ़ा तुम इतनी देर से क्यों आए हो? उनके सवाल पर वो सही मानों में हैरान हुआ। ये पूछने के लिए आप घंटे से यहाँ बैठे हैं? जो पूछा है वो बताओ। सरदार बाजिल ने गहरा सांस लेके चाय का कप उठा लिया। ज़रूरी काम था। हमारा सारा कारोबार यहाँ है, तो ऐसा कौन सा ज़रूरी काम था जो 2 महीने तुमने शक्ल नहीं दिखाई? आपको कब से मुझसे इतनी मोहब्बत होने लगी कि आप मेरे आने जाने का हिसाब रखने लगे हैं? वो चाय का घूंट लेता इस्तेहज़ाया मुस्कुराया। मैंने कभी तुमसे किसी बात का हिसाब लिया है? अपनी मर्ज़ी के मालिक हो, पर तुम्हें सही गलत बताने का हक़ तो है। मुझे बाप हूँ मैं तुम्हारा। अच्छा? वो फिर इस्तेहज़ाया मुस्कुराया। खैर, लंबी बहस हो जाएगी। ये बताएं बात क्या है जिसके लिए आप इतनी लंबी चौड़ी तमहीद बांध रहे हैं? तुम्हारी माँ चाहती है तुम अपनी बीवी ले आओ। उनकी बात पर उसने कहा लगाया। कौन सी वाली माँ? दूसरी, तीसरी या मेरी मरहूमा माँ ख्वाब में आके अपनी ख्वाहिश बयान करके गई हैं? वो मुसलसल उसकी बातों से ज़िद हो रहे थे। घर आबाद नहीं करना तुमने? 35 साल के हो गए हो। 35 तो आप ऐसे कह रहे हैं जैसे 50 का हो गया हूँ। मर्द बूढ़ा नहीं होता। और तब तो बिल्कुल भी नहीं जब वो साहिब जायदाद हो। मैं अगले 5 साल बाद भी 20 साल की लड़की से शादी कर सकता हूँ। वो तकब्बुर से बोला। मैं चाहता हूँ तुम माजी से निकल आओ। आपको किसने कहा मुझे माजी से कोई मतलब है? वो अब्रू उचका के बोला। तो ख़त्म करो इसे। कर दूँगा, वो इत्मीनान से बोला। तो उसके इत्मीनान पर वो उसे देख के रह गए। अब अगर आपकी बात ख़त्म हो गई हो तो मैं जा सकता हूँ, उसने कहने के साथ खाली कप वापस टेबल पर रख दिया। वहीद असगर कौन है? बाजिल ने चौंक कर उन्हें देखा। अब की बार उसके चेहरे का इत्मीनान रुखसत हुआ, लेकिन सिर्फ एक पल के लिए। वहीद असगर कौन? उसने माथे पे बल डाल के पूछा। यही तो मैं पूछ रहा हूँ, कौन है जिसके घर तुम्हारे चक्कर लगते हैं, जिसको तुमने पैसे दिए हैं, जिससे तुम रिश्ता जोड़ना चाह रहे हो? उनके हर जुमले के साथ सरदार बाजिल के माथे के बल गहरे होते जा रहे थे। मुझे हैरत हो रही है तुम पे। तुम उस आदमी से रिश्ता जोड़ना चाह रहे हो जो हमारी ज़मीनों पे काम करता है, जो हमारा ड्राइवर रह चुका है। उसकी बेटी को हमारे घर की बहू बनाना चाहते हो। किसने कहा कि मैं उसकी बेटी से रिश्ता कर रहा हूँ? आप मेरी जासूसी करवा रहे हैं। अब उसको गुस्सा आया था। मुझे जासूसी करवाने की ज़रूरत नहीं। तुम्हारे कारनामों की खबर पहुँच जाती है। पिछले 3 सालों से तरह तरह की औरतों से तुम्हारे ताल्लुकात रहे हैं। मैंने मना नहीं किया। जवान हो, ऐश करो, पर किसी कमीन ख़ानदान की लड़की को तुम हमारे घर की बहू नहीं बना सकते। अगर उससे बदला लेना है तो कोई और तरीका इख्तियार करो। यहाँ तो ऐसा लगता है उससे बदला लेने की बजाय तुम खुद को अजियत दे रहे हो, यूँ दर बदर भटक कर। और अब तो ये तुमने हद ही कर दी उस ड्राइवर की बेटी से रिश्ता करके। अब्बा जी, साफ साफ बात करें, किसने आपको ख़बर दी है? वहीद का मुझे फ़ोन आया था, कह रहा था तुमने उसकी ज़िंदगी अजीरन कर रखी है। उसकी बेटी से रिश्ता करना चाहते हो जबकि वो ऐसा नहीं चाहता। सोचो कितनी शर्म की बात है कि वो छोटी ज़ात का गरीब बंदा तुम्हें कह रहा है कि वो तुम्हें इस काबिल नहीं समझता कि तुमसे रिश्ता जोड़े। आखिर ऐसी क्या नौबत आ गई थी कि तुमने रिश्ता भेजा? गुस्से और तैश से उसका सांवला रंग मज़ीद गहरा हो गया था। उसने ज़ेरे लब वहीद को गंदी गाली दी थी और सोफ़े पर रखा अपना मोबाइल और चाबी उठा के लंबे लंबे डग भरता बाहर निकल गया। यस सर। दूसरी तरफ से नबील की मुअद्दब आवाज़ सुन के उसने खुद को कंपोज करने की कोशिश की। वहीद असगर का क्या सीन है? उसके सवाल पर नबील हैरान हुआ। मैं समझा नहीं सर। उसके घर पे नज़र रख रहे हो? जी सर, मेरे बंदे हैं वहाँ पे। उस बेगैरत की जुर्रत देखो, मेरे बाप को मेरे खिलाफ शिकायत लगा रहा है कि मैं ज़बरदस्ती रिश्ता करना चाह रहा हूँ, जबकि वो रिश्ता करने के लिए तैयार नहीं।
وہ جانتا نہیں اس نے کس سانپ کے بل میں ہاتھ ڈال دیا ہے۔ میں دشمنوں کو کاٹتا نہیں، ثابت نکل جاتا ہوں۔ میرے باپ کو ایسے میری شکایت لگا رہا ہے جیسے وہ میرا کچھ کر ہی لے گا۔ اسے میری دہشت کا اندازہ ہونا چاہیے۔ سردار بازل کسی سے نہیں ڈرتا، لیکن سب اس سے ڈرتے ہیں۔ تم سمجھ رہے ہو نا نبیل؟ جی سر، سمجھ گیا۔ جان سے نہیں مارنا، بس چلنے پھرنے کے قابل مت چھوڑنا۔ اب تو اس کی بانجی میری ضد بن چکی ہے۔ پہلے میرا ارادہ کچھ اور تھا، پر اب میں وہ کروں گا کہ وحید کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گا۔ تیش کے مارے اس کا سانس پھول رہا تھا۔ کچھ دیر خود کو ریلیکس کرنے کے بعد وہ دوبارہ بولا، لاہور کی کیا خبر ہے؟ سر، جیسے آپ نے کہا تھا میڈم کی پوری خبر رکھی ہے۔ ہماری ایک گاڑی ہر وقت گھر کے باہر موجود ہوتی ہے۔ کوئی خاص بات؟ نہیں سر، خاص تو کوئی نہیں، بس کالج سے گھر باہر کی آمد و رفت کم ہے، لیکن باہر ہمیشہ وہ ایک ہی لڑکے کے ساتھ جاتی ہیں۔ کون ہے وہ؟ وہ ماتھے پہ بل ڈال کے بولا، پتہ کیا ہے سر، وہ غلام عباس کا چھوٹا بیٹا حماد ہے۔ ٹھیک ہے، ان کو تو میں خود آ کے دیکھ لیتا ہوں۔ وحید عسکر کا کام مکمل کر کے مجھے خبر دو جلدی، کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔ اسے اپنا غصہ ٹھنڈا کرنا تھا۔ اس کا رخ شہر کے اس پوش علاقے کی طرف تھا۔ ایک ہاتھ سے فون کان سے لگائے جبکہ دوسرے ہاتھ سے وہ اپنے کندھے پر بکھرے بالوں کو انگلیوں پہ لپیٹ رہی تھی۔ میں نے جو پیسے اور چیزیں بھیجی تھیں، مل گئی تھیں آپ کو؟ ہاں، بہت مہربانی تمہاری، بڑی ضرورت تھی پیسوں کی۔ پر پیسے تم نے کپڑوں میں چھپا کے کیوں بھیجے؟ شگفتہ کے کہنے پر اشنا نے ابرو اچکائے۔ تو کیا سب کے سامنے دکھا کر دیتی؟ دے سکتی ہو، بہن ہوں تمہاری اور ضرورت مند بھی۔ شگفتہ کے کہنے پر اشنا نے افسوس سے سر ہلایا۔ کیا رضا تمہیں منع کرتا ہے دینے سے؟ باجی، ہر مہینے رضا خود آپ کو دے کے آتے ہیں، اور جو میں دیتی ہوں وہ ایکسٹرا ہیں جس کا کسی کو پتہ نہیں۔ اگر رضا کو پتہ چلا میں دیتی ہوں تو پھر وہ نہیں دیں گے۔ اوہ، تو میں نے سوچا ہی نہیں۔ ویسے وہ لڑکا کون تھا جو چیزیں دینے آیا تھا؟ وہ رضا کی پہلی بیوی کا بھانجا ہے۔ اچھا، اس سے ابھی تک تعلقات ہیں؟ ہاں، کیونکہ ایک تو وہ آفس میں ساتھ ہوتا ہے اور دوسرا شاید وہ رضا کا ہونے والا داماد بھی ہے۔ ویسے امیروں کے بھی اچھے نصیب ہوتے ہیں بیٹے، اچھے نصیب ہوتے ہیں، بیٹھے بٹھائے شاندار داماد مل جاتے ہیں، اور ہم غریبوں کی شکلیں جتنی مرضی اچھی ہوں ملتے بس ایک ہی ہیں، دکاندار گزارے لائق شکل۔ شوہر دیکھا ہے میرا؟ شکل دیکھنے کو دل نہیں کرتا، پر ماں باپ نے یہ دیکھ کے شادی کر دی، 2 وقت کی روٹی، چھت اور پہننے کے لیے کپڑے ملیں گے۔ اور تم سب سے زیادہ خوبصورت اور پڑھی لکھی تھی۔ تمہارے ساتھ کیا ہوا؟ عام سی شکل کا وہ بندہ تھا جس سے تمہاری شادی ہوئی، پر اسے تمہاری قدر ہی نہیں تھی۔ کوئی سوچ سکتا ہے ایسی لڑکی کو کوئی چھوڑ سکتا ہے؟ شگفتہ کی بات پر بالوں میں چلتا اس کا ہاتھ رکا تھا۔ وہ بیسیکلی کمپلیکسڈ تھا۔ میری خوبصورتی کی وجہ سے وہ مجھ پہ شک کرتا تھا۔ کسی سے بات کر لوں تو افیئر بنا دیتا تھا، بات بات پہ ہاتھ اٹھاتا تھا۔ یاد ہے نا کتنا مارا تھا اس نے مجھے، صرف اس لیے کہ اس کی ماں بہن نے سکھایا تھا میرے خلاف۔ میں کتنی تکلیف میں گھر واپس آئی تھی، لیکن امی نے مجھے واپس بھیج دیا اور اسے اور موقع مل گیا مجھے ذلیل کرنے کا۔ لواری سی سمجھ لیا تھا اس نے مجھے۔ کچھ یاد آنے پہ اس کی آنکھیں نم ہوئیں تو اس نے اس کیفیت سے پیچھا چھڑانے کے لیے سر جھٹکا۔ خیر، اب میں خوش ہوں۔ رضا عمر میں زیادہ ہیں مجھ سے، پر میری قدر کرتے ہیں۔ میں زندگی عیش سے گزار رہی ہوں۔ میں نے بہت سوچ سمجھ کے رضا کی طرف قدم بڑھائے تھے۔ وہ انٹرسٹڈ نہیں تھا، اس لیے اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے بڑے جتن کرنے پڑے، کیونکہ مجھے ساری عمر 9 سے 5 کی جاب کر کے اس 2 کمروں کے گھر میں اپنی جوانی برباد نہیں کرنی تھی۔ باقی سب تو ٹھیک ہے، لیکن مجھے رضا کی بیٹی فائزہ برداشت نہیں ہوتی۔ وہ تنفر سے بولی، کیوں، کچھ کہتی ہے؟ ویسے تو کچھ نہیں کہتی، لیکن صاف پتہ چلتا ہے وہ مجھے پسند نہیں کرتی۔ اس کا بس نہیں چلتا، ورنہ کب کا مجھے گھر سے نکال چکی ہوتی۔ اس لیے تو کہتی ہوں، اس سے پہلے وہ کچھ کرے تم اسے نکال دو۔ اتنا آسان نہیں جتنا آپ کو لگتا ہے۔ رضا اس سے بہت پیار کرتے ہیں، اور میرے سننے میں تو یہ بھی آیا ہے کہ ساری جائیداد بھی اس کے نام ہے۔ ہیں؟ شگفتہ کو سن کر صدمہ ہوا تھا۔ یہ تو بہت برا ہے اشنا، اسی لیے تمہیں کہا تھا اپنے بچے کے بارے میں سوچو، اولاد کے نام پر تم بہت کچھ حاصل کر سکتی ہو۔ ہاں، آپ کی بات پر سوچا تھا میں نے، اور رضا سے بات بھی کی تھی۔ پہلے تو راضی نہیں تھے، پھر مان گئے، اب جو اللہ کو منظور۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی، رضا کی بیٹی کی شادی کروا کے اس کا قصہ ہی ختم کر دو۔ ایسے قصہ ختم نہیں ہوگا۔ آپ کو کیا پتہ جہیز میں کیا کچھ دے اس کا باپ؟ پہلے ہی ظہیر آفس سنبھال رہا ہے، یہ نہ ہو سارا کچھ بیٹی اور داماد کے نام کر دیں۔ یعنی اس لڑکے کی موجیں ہیں، ایسا ہی سمجھ لیں۔ وہ گہرا سانس لے کے بولی، میرے پاس ایک ترکیب ہے باجی،
آپ نے مجھے پہلے بھی ترکیبیں بتائی تھیں پر وہ ڈیٹ ٹس سے مس نہیں ہوئی۔ باپ کے سامنے نارمل رہتی ہے اور پیچھے سے میرے ساتھ یوں بیہیو کرتی ہے جیسے میں وہاں ہوں ہی نہیں، پر میں اسے اتنا زج کرتی ہوں کہ حد نہیں۔ وہ جیسے اپنے کارنامے یاد کر کے خود ہی انجوائے کر رہی تھی۔ پر اس دفعہ جو ترکیب میں تمہیں بتا رہی ہوں اس کے بعد باپ بیٹی ایک دوسرے کی شکل نہیں دیکھیں گے۔ رضا اسے جائیداد سے آگ کر دے گا، جب وہ ہی نہیں رہے گی تو سب کچھ تمہیں ہی ملے گا، اور ایسا ہوگا کیسے؟ اسے تو یہ سن کر ہی اچھا لگ رہا تھا، سب کچھ اس کا ہوگا۔ فائزہ کو رضا کی نظر میں برا بنانے کے لیے وہ کسی بھی حد تک جا سکتی تھی۔ بتائیں؟ جوں جوں وہ بولتی جا رہی تھی اشنا کی آنکھوں کی چمک بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ فون سننے کے بعد اس کا موڈ کافی خوشگوار ہو گیا تھا۔ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے اس نے اپنا جائزہ لیا۔ صبح کے 11 بج رہے تھے پر وہ ابھی تک نائٹ سوٹ میں تھی۔ شاور لینے سے پہلے اس نے سوچا نیچے کھانے کا مینیو بتا آئے۔ یہی سوچ کے وہ دروازہ کھول کے باہر آئی تو نظر صوفے پہ بیٹھے شخص پہ پڑی۔ اگرچہ اس کی پشت اس کے سامنے تھی پھر بھی وہ پہچان گئی تھی۔ ایک لمحے کے لیے وہ رکی لیکن پھر بالوں کو ایک ادا سے پیچھے کرتی آگے بڑھی۔ قدموں کی آہٹ پر ظہیر نے تیزی سے گردن گھمائی اور اس پہ نظر پڑتے ہی وہ چونکا اور پھر نظروں کا زاویہ بدل کر کھڑا ہو گیا۔ ارے ظہیر، تم اتنی صبح، خیریت؟ وہ مسکرا کر اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے بولی۔ جی فائزہ سے ملنے آیا تھا۔ وہ کھڑے کھڑے بولا۔ ارے بیٹھو، کھڑے کیوں ہو، کب آئے تھے؟ وہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بولی جبکہ ظہیر نے گھڑی کی طرف دیکھا۔ 1 گھنٹہ ہو گیا ہے۔ اچھا؟ اشنا نے آنکھیں پھیلا کر حیرت کا اظہار کیا۔ اسے پتہ ہے تم آئے ہو؟ جی نرگس آنٹی بتا کے آئی ہیں۔ ظہیر کے جواب پہ اس کے چہرے پہ گہری مسکراہٹ آئی اور اس نے ریلیکس ہو کے صوفے کی بیک سے ٹیک لگا لی۔ ویسے ظہیر ماننا پڑے گا بڑا حوصلہ ہے تم میں، ورنہ فائزہ کی حرکتیں اور موڈ سوئنگز برداشت کرنا عام انسان کے بس کی بات نہیں۔ ایسی تو کوئی بات نہیں۔ اس کے دھیمے لہجے پر وہ کھلکھلا کے ہنس پڑی۔ ارے ڈرنے کی کوئی بات نہیں، کمرے میں آواز نہیں جاتی، تم مجھ سے شیئر کر سکتے ہو۔ ظہیر نے کوئی جواب نہیں دیا، بس سر اٹھا کے اوپر کی طرف دیکھا جہاں فائزہ کا کمرہ تھا۔ اب دیکھو نا، تم گھنٹے سے آ کے بیٹھے ہو، اسے پتہ بھی ہے لیکن پھر بھی وہ نیچے نہیں آئی۔ اسے نخرے دکھانے کی عادت ہے، رضا کے ساتھ بھی اس کا بیہیویئر ایسا ہے۔ پتہ نہیں تم اسے کیسے جھیلتے ہو، بھئی مجھے تو ابھی سے تم سے ہمدردی ہو رہی ہے۔ اس کے کہنے پر ظہیر نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ رضا اپنی نک چڑی بیٹی تمہارے سر مونڈنے والے ہیں؟ ظہیر کی نظریں جو اس کے وجود پر بھٹکنے لگی تھیں دوبارہ گھما کر ٹیبل پر ٹکا دیں۔ نرگس آپا، ظہیر کب سے آیا ہوا ہے، اس کے لیے کوئی ناشتہ یا جوس ہی لے آؤ؟ اس نے کچن کی طرف منہ کر کے آواز لگائی۔ نہیں، انہوں نے پوچھا تھا، میں نے خود منع کیا ہے، مجھے جلدی ہے۔ ظہیر کی بات پہ وہ کھلکھلا کے ہنس پڑی۔ ابھی تمہیں جلدی ہے تو 1 گھنٹے سے ویٹ کر رہے ہو، جانتے ہو نا وہ مزید 1 گھنٹہ بھی ویٹ کروا سکتی ہے۔ تبھی نرگس ٹرے لیے اندر داخل ہوئی جس میں 2 گلاس موجود تھے۔ یہیں رکھ دو، تم ذرا دوبارہ فائزہ کو انفارم کر دو کہ ظہیر کو انتظار کرتے 1 گھنٹہ ہو گیا ہے۔ میرا خیال ہے میڈم کی ایگو سیٹسفائی ہو گئی ہوگی۔ آخری بات اس نے زیر لب کہی لیکن آواز اتنی ضرور تھی کہ ظہیر کو سنائی دے۔ نرگس کے مڑتے ہی اس نے آگے جھک کر گلاس اٹھایا۔ ظہیر تم لو نا۔ اس نے آگے ہو کر گلاس اس کی طرف بڑھایا جس سے اس کا گہرا گلا مزید واضح ہوا۔ ظہیر نے گھبرا کر گلاس اٹھا لیا۔ اس کی گھبراہٹ دیکھ کر اشنا کے چہرے پر مسکراہٹ در آئی، جیسے وہ یہی دیکھنا چاہتی تھی۔ ظہیر تم اتنا کم ہی بولتے ہو یا میرے ساتھ بات کرنا پسند نہیں؟ اس کو مسلسل چپ دیکھ کر اشنا نے مسکرا کے پوچھا۔ نہیں ایسی کوئی بات نہیں، بس مجھے دیر ہو رہی ہے۔ تو ٹھیک ہے جاؤ تم، فائزہ دوبارہ تمہیں کال کرے گی۔ ویسے تمہارا بہت شکریہ، تم میرے کہنے پر وقت نکال کر گئے۔ باجی تمہاری بہت تعریف کر رہی تھیں۔ اس کے کہنے پر اس نے مسکرا کر سر ہلایا۔ لیکن وہ شکایت بھی کر رہی تھیں، تم نے انہیں میزبانی کا موقع ہی نہیں دیا اور باہر سے ہی چلے گئے۔ جی میرے ساتھ میرے دوست تھے تو بس اسی وجہ سے۔ چلو نیکسٹ ٹائم جب بھی جاؤ تو ضرور ملنا، میری ایک اور بہن بھی رہتی ہے وہاں، کالج اسٹوڈنٹ ہے، تمہیں اس سے مل کے اچھا لگے گا۔ ظہیر نے سر اٹھا کے اسے دیکھا جیسے پوچھ رہا ہو کہ مجھے کیوں اس سے ملنا چاہیے اور کیوں اچھا لگے گا مجھے، لیکن وہ پوچھ نہیں سکا۔ ویسے کیا کھچڑی پک رہی ہے تم دونوں میں، کہیں شادی کا پلان تو نہیں بنا رہے ہو تم دونوں؟ ایسا کچھ نہیں، فائزہ انکل کو سرپرائز دینا چاہتی ہے۔ سرپرائز؟ اشنا چونک کر بولی۔ اس سے پہلے وہ مزید کچھ پوچھتی، سیڑھیوں پر قدموں کی آواز پر دونوں نے مڑ کر دیکھا۔ فائزہ اتر رہی تھی۔ اس نے سیاہ کھلے ٹراؤزر پر سفید ڈاٹ والا نیلا کرتا پہن رکھا تھا جس پہ سیاہ ہی اسٹالر گلے میں لپٹا تھا
और ہمیشہ کی طرح بال اونچی پونی میں قید تھے، جبکہ آج ہلکی سی لپسٹک کے ساتھ آنکھوں میں کاجل کا بھی اضافہ تھا۔ اشنا نے اس تیاری پر ابرو اچکائے جبکہ ظہیر اس کو دیکھ کے کھڑا ہو گیا۔ فائزہ کی جوں ہی نظر اشنا پہ پڑی، اس کا حلیہ دیکھ کے اس کی آنکھوں میں ناگواری اتر آئی۔ دوسری سنجیدہ نظر اس نے ظہیر پہ ڈالی۔ چلیں، کہہ کے اس نے قدم باہر کی طرف بڑھا دیے۔ تمہیں پتہ ہے کتنی دیر سے نیچے بیٹھا ہوں، پھر بھی تم نیچے نہیں آئیں اور نہ میرے فون کا جواب دے رہی تھی۔ ظہیر نے ذرا کی ذرا گردن موڑ کے اس کا چہرہ دیکھا جو سامنے دیکھ رہی تھی۔ اتنا تو سمجھ میں آ رہا ہے تم مجھ سے ناراض ہو، لیکن یہ پتہ نہیں چل رہا کیوں۔ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے ابھی تک مجھ سے کوئی جرم سرزد بھی نہیں ہوا۔ بات کرتے اس کا انداز شرارتی ہوا تو فائزہ نے ماتھے پر بل ڈال کے اسے دیکھا۔ مجھے پاپا کی وائف کے ساتھ تمہاری یہ نزدیکیاں سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اگر میں تمہیں کہوں مجھے شاپنگ پر جانا ہے یا مجھے یونیورسٹی سے پک کر لو تو تمہارے پاس نہ آنے کی 100 وجوہات ہوتی ہیں، لیکن انہوں نے تمہیں اپنے فضول سے کام کے لیے شہر سے باہر بھیج دیا اور تم چلے بھی گئے ان کے ڈرائیور بن کے۔ فائزہ کی آواز سے غصہ جھلک رہا تھا۔ اس کی بات پر ظہیر کے ہونٹ بھنج گئے۔ تمہیں لگتا ہے میں خوشی سے گیا تھا؟ میں نے منع کیا تھا تو وہ سیدھا انکل کے پاس پہنچ گئی۔ اب انکل کو بتاؤ میں کیسے منع کرتا؟ پاپا کو تو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، وہ دل گرفتگی سے بولی۔ تمہیں ابھی بھی نہیں پتہ لگا انکل کو کیا ہوا ہے؟ ان پر نئی جوان بیوی کا خمار چڑھا ہوا ہے جو انہیں کچھ سوچنے کا موقع ہی نہیں دیتا۔ جیسا وہ کہتی ہیں ویسا ہی کرتے ہیں۔ جس تیزی سے وہ اس پر اور اس کی فیملی پہ پیسہ لٹا رہے ہیں، جلد ہی کنگال ہو جائیں گے۔ اگر میں انہیں کچھ کہوں گا تو میں نہیں جانتا وہ کیا سمجھیں گے۔ مجھے یقین ہے انہیں برا لگے گا، تو بہتر ہوگا تم انہیں اپنے طریقے سے سمجھاؤ، تمہاری بات تو انہیں سمجھ میں آئے گی۔ وہ وقت بے وقت ان کو کال کر کے بلا لیتی ہے، وہ ضروری میٹنگ چھوڑ کے نکل جاتے ہیں، اور اگر منع کر دیں تو پھر محترمہ کا موڈ ٹھیک کرنے کے لیے انکل ہزاروں خرچ کر دیتے ہیں۔ اسی چکر میں 2 کانٹریکٹ ہمارے ہاتھوں سے نکل گئے کیونکہ انکل اپنی بیوی کو خوش کرنے میں لگے تھے۔ وہ خود کافی اکتایا ہوا لگ رہا تھا۔ اب جس کمپنی کے ساتھ کانٹریکٹ کرنا ہے اور وہ ہماری کمپنی کے لیے بہت ضروری ہے کیونکہ کافی عرصے سے ہماری کمپنی کافی نقصان میں جا رہی ہے۔ ظہیر کی تفصیل پر وہ اچھی خاصی پریشان ہوئی تھی۔ مجھے لگا تھا وہ پریشان ہے لیکن انہوں نے مجھے بتایا نہیں۔ پتہ نہیں انکل کو اس میں نظر کیا آیا، سوائے شکل کے کچھ بھی نہیں، نہ تمیز نہ شرم۔ تھوڑی دیر پہلے کی اس کی ادائیں یاد کر کے وہ جھنجھلا کے بولا، پلیز تم انکل کو سمجھاؤ۔ وہ صرف ہنکارا بھر کے رہ گئی، یہ نہ کہہ سکی کہ وہ جوان بیوی کے سامنے اسے بھی بھول جاتے ہیں، آخر اپنا بھرم بھی تو رکھنا تھا۔ وہ میٹنگ روم سے باہر آئے تو ان کا دماغ ابھی تک اس میٹنگ میں الجھا تھا۔ اسی الجھن میں وہ اپنے آفس کی طرف بڑھ رہے تھے جب ان کا فون بجا۔ وہ کچھ حیران ہوئے، ان کا پرسنل نمبر فیملی ممبرز کے علاوہ کسی کے پاس نہیں تھا، اور گھر والے انہیں آفس آورز میں بہت کم فون کرتے تھے۔ فون پہ نظر آنے والا نمبر انجان تھا۔ انہوں نے سر جھٹک کر فون دوبارہ اپنے کوٹ کی جیب میں رکھ دیا۔ وہ لیپ ٹاپ کھولے نظریں جمائے میل پڑھنے میں مصروف تھے جب ان کا فون دوبارہ بجا۔ اب کہ انہوں نے کوٹ سے موبائل نکالا، ان کا ارادہ اس اجنبی نمبر پر موجود فرد کی طبیعت صاف کرنے کا تھا، لیکن اب کی بار اسکرین پر نظر آنے والا نمبر فرحانہ کا تھا۔ انہوں نے فوراً سبز دائرے پر انگلی رکھی۔ السلام علیکم بھیا۔ وعلیکم السلام، خیریت تھی؟ انہوں نے سیدھا سوال کیا کیونکہ وہ آواز سے ہی گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی۔ جی خیریت تھی، وہ آہستہ سے بولیں تو عباس صاحب خاموشی سے ان کے اگلے جملے کے انتظار میں تھے۔ زمل ٹھیک ہے؟ ہاں ٹھیک ہے، کیوں تمہاری بات نہیں ہوتی؟ انہوں نے الٹا ان سے پوچھا۔ ہوتی ہے، وہ کہہ کر پھر چپ ہوئیں جیسے بات کرنے نہ کرنے کی کشمکش میں ہوں۔ جو بات کرنے کے لیے فون کیا ہے فرحانہ وہ بات کرو، وہ اپنے مخصوص 2 ٹوک انداز میں بولے۔ بھیا ایک پرابلم ہے۔ وہ تو مجھے لگ رہا ہے، پرابلم بتاؤ۔ اب انہوں نے اپنی کرسی سے ٹیک لگا لی تھی۔ کوثر بھابھی کا فون آیا تھا، وحید بھائی نے جس آدمی سے پیسے لیے تھے انہوں نے پہلے انہیں گھر میں قید کر رکھا تھا۔ اب بھابھی بتا رہی تھیں کل گھر میں گھس کے کافی مار پیٹ کی ہے، بھائی کو کافی چوٹیں آئی ہیں، تو اس بارے میں کیا کر سکتا ہوں؟ ان کے سوال پہ فرحانہ ایک پل کے لیے چپ ہو کے رہ گئیں۔ بھیا آپ ان کی کچھ مدد کر دیں۔ فرحانہ کی ہچکچائی آواز پر وہ استہزائیہ مسکرائے۔ اور تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے میں اس گھٹیا انسان کی کوئی مدد کروں گا جو اپنے مفاد کے لیے اپنی بہن اور بھانجی کا سودا کر سکتا ہے؟ اس کے اپنے کرتوت ہیں جو اس کے سامنے آئے ہیں۔ ایسے آدمی کے ہاتھ پاؤں توڑ کے اسے کسی کونے میں پھینک دینا ہی بہتر ہے۔
اور حیرت مجھے تم پہ ہو رہی ہے، تم اس آدمی کی مدد کرنے کو کہہ رہی ہو جس کی وجہ سے تمہاری بیٹی کی عزت کو خطرہ تھا۔ غلام عباس کا لہجہ ٹھنڈا ہوا تو کب سے ضبط کرتی فرحانہ رو پڑی تھیں۔ بھیا، میں کبھی آپ سے ایسا کرنے کو نہ کہتی، لیکن کوثر بھابی نے مجھے دھمکی دی ہے کہ اگر میں نے وہاں سے نکلنے میں ان کی مدد نہ کی تو وہ اس آدمی کو میرے گھر کا پتہ دے دیں گی۔ بھیا، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور عبدالقدوس آپ کی طرح امیر اور اثر و رسوخ والے نہیں، وہ انہیں ہینڈل نہیں کر سکتے، اور اگر انہیں پتہ چل گیا کہ مسئلہ زمل کا ہے تو میرے لیے مشکلیں اور بڑھ جائیں گی۔ ان کی بات پر غلام عباس کے ہونٹ بھنج گئے۔ مسئلہ زمل کی وجہ سے نہیں بلکہ تمہارے گھٹیا بھائی کی وجہ سے ہے۔ میں جانتی ہوں بھیا، لیکن پلیز آپ کچھ کریں۔ وہ بری طرح رو پڑی تھیں تو غلام عباس نے اس طرح بھی انداز میں اپنی پیشانی مس لی۔ مجھ سے کیا چاہتی ہو؟ ان کو وہاں سے نکال کے کسی ایسی جگہ بھجوا دیں جہاں اس سردار کے آدمی نہ پہنچ سکیں۔ انہوں نے گہرا سانس لیا۔ دیکھتا ہوں، کہہ کے انہوں نے فون بند کر دیا۔ اب وہ آنکھیں بند کیے مسلسل اپنی پیشانی کو شہادت کی انگلی سے مسل رہے تھے۔ پھر کچھ سوچ کے انہوں نے موبائل اٹھا کے ایک نمبر پش کیا۔ رنگ جا رہی تھی، لیکن جب کال ریسیو نہیں ہوئی تو غلام عباس صاحب نے میسج ٹائپ کر کے فون دوبارہ ٹیبل پہ رکھ دیا اور آنکھیں بند کر کے کرسی کی بیک سے ٹیک لگا لی۔ تبھی دروازہ ہلکی سی دستک کے بعد کھلا تو انہوں نے آنکھیں کھول کر سامنے دیکھا۔ حارث کھڑا تھا۔ وہ شاید بات کرنے آیا تھا، لیکن ان کی بند آنکھیں دیکھ کے رک گیا۔ آؤ۔ عباس صاحب نے ہاتھ سے اسے کرسی پہ بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ وہ غور سے ان کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ ہاں بالکل ٹھیک ہوں، وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولے۔ امریکن کمپنی سے میری بات ہو گئی ہے، وہ یہ ڈیل کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ساری ڈیٹیل میں نے اس فائل میں رکھ دی ہیں اور آپ کو میل بھی کر دی ہے، پر وہ چاہتے ہیں ہم ڈیل سائن کے لیے امریکہ آئیں۔ کہہ کے اس نے سوالیہ نظروں سے عباس صاحب کو دیکھا۔ ابھی کچھ فائنل نہ کرو، میں ابھی اس بارے میں سوچ رہا ہوں۔ حارث کچھ دیر ان کا چہرہ دیکھتا رہا جو کسی سوچ میں گم تھے۔ پاپا، وہ گلا کھنکھار کے بولا، یہ بہت اچھی اپرچونٹی ہے، ہمیں کروڑوں کا فائدہ ہو رہا ہے اور نئے کانٹیکٹ بھی بنیں گے۔ یہ امریکہ کی بہترین کمپنیوں میں سے ایک ہے۔ وہ ہماری بہت سی کنڈیشنز کو مان رہے ہیں، تو اگر ہم ان کی ایک بات مان کر امریکہ چلے جاتے ہیں تو حرج کیا ہے؟ میرا اور آپ کا 5 سال کا ویزا بھی لگا ہوا ہے۔ انہوں نے ہنکارا بھرا۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، اس ویک کی سیٹس بک کروا لو، لیکن پھر یہاں کے معاملات کون دیکھے گا؟ پاپا، ہم 3 یا 4 دن کے لیے جا رہے ہیں، زیادہ سے زیادہ 1 ہفتہ لگ سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ ویسے مسرور تو ہے یہاں، اور دوسری برانچز کے مینیجرز کے ساتھ میں رابطے میں رہوں گا، اور حماد بھی ہے، وہ بھی آفس آتا رہے گا۔ ٹھیک ہے، عباس صاحب مطمئن ہو کے بولے۔ لیکن سیالکوٹ والی فیکٹری میں کوئی مسئلہ چل رہا تھا۔ شبیر سے میری بات ہوئی تھی، وہ کہہ رہا تھا اب سب ٹھیک ہے، لیکن حماد سے کہنا وہاں کا چکر لگا آئے۔ تبھی دروازہ ہلکے سے بجا کے مسرور اندر آیا۔ سر، آپ کے سائن چاہیے تھے۔ پھر حارث کو دیکھ کے دروازے کے قریب رک گیا۔ اگر آپ بزی ہیں تو میں بعد میں آ جاتا ہوں۔ وہ دونوں کو ساتھ دیکھ کر سمجھا کوئی ضروری بات ہوگی۔ نہیں، بزی نہیں لاؤ۔ عباس صاحب نے اسے اندر آنے کا اشارہ کیا۔ اس نے فائلز دوسری ٹیبل پہ رکھ دیں تو عباس صاحب اٹھ کے صوفے پہ جا کے بیٹھ گئے۔ جبکہ حارث دوبارہ امریکہ والے پروجیکٹ کی فائل دیکھنے لگا، تبھی موبائل کی آواز پہ حارث کی نظر بے اختیار اٹھی اور اسکرین پر شفقت IG لکھا دیکھا تو وہ چونکا۔ عباس صاحب کے اشارہ کرنے پر مسرور نے فون اٹھا کے عباس صاحب کے آگے رکھا۔ نام دیکھ کے انہوں نے فون سائلنٹ پہ کر دیا۔ مسرور کے جاتے ہی حارث ان کی طرف مڑا۔ بابا، خیریت ہے؟ عباس صاحب نے ابرو چکا کے اسے دیکھا۔ یہ کیسا سوال ہے؟ شفقت انکل کی کال تھی تو اس میں عجیب کیا ہے؟ میرا دوست ہے۔ IG ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ نارمل بات نہیں کر سکتا۔ کافی عرصے سے بات نہیں ہوئی تو میں نے ہی میسج کیا تھا، اسی لیے فون کر رہا ہوگا۔ ان کے کہنے پر حارث نے ریلیکس انداز میں سر ہلایا۔ حارث کے جاتے ہی انہوں نے شفقت کو کال بیک کی۔ بات کرتے ہوئے ان کے چہرے کے تاثرات سنجیدہ اور سخت تھے۔ گیٹ کھلتے ہی کار تیزی سے پورچ میں آ کے رکی۔ دائیں طرف غیور کی گاڑی دیکھ کے ان کی نظریں بے ساختہ لان کی جانب اٹھیں جہاں سب بیٹھے تھے۔ وہ اندر جانے کے بجائے ان کی طرف آ گئے۔ غیور صاحب کھڑے ہو کے ان کے گلے لگے۔ تم کب آئے؟ اب تو کافی دیر ہو گئی، شاہانہ کو چھوڑنے آیا تھا۔ پھر شاہانہ کے گھر کا مسئلہ حل ہوا؟ وہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا، جنید کا بھائی کافی ڈھیلا بندہ تھا اور نرم مزاج بندے کو دیکھ کر مزدور بھی ڈھیلے پڑ جاتے ہیں۔ کل انہیں جو ڈوز ملی ہے اگلے 2-3 ماہ میں گھر بالکل مکمل ہوگا۔ ان کے کہنے پہ عباس صاحب نے سر ہلایا۔
حارث نہیں آیا آپ کے ساتھ؟ شاہانہ کے پوچھنے پہ انہوں نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، اسے آفس میں کام تھا، میں جلدی آ گیا ہوں۔ اب کہ نفیسہ نے ان کا چہرہ دیکھا بچے کی طرح انہوں نے خاموشی محسوس کر کے نفیسہ کو دیکھا۔ وہ پچھلے لان میں ہیں، حالہ اور زمل کے ساتھ۔ وہ سر ہلاتے غیور صاحب کو دیکھنے لگے۔ فضیلت کے بھائی بھابھی زور لگا رہے ہیں کہ شادی کر دی جائے، جبکہ میری خواہشہ حارث کی پہلے ہو، پر وہ کوئی تسلی بخش جواب ہی نہیں دے رہا۔ تو میں نے سوچا ہے کہ شادی کے بجائے فی الحال نکاح ہی کر لیتے ہیں۔ ویسے ابھی ڈیٹ ڈیسائیڈ نہیں کی، تاریخ رکھنے سے پہلے میں نے سوچا آپ سے مشورہ کر لوں۔ وہ منتظر نظروں سے عباس صاحب کو دیکھنے لگے۔ غیور، نیک کام کے لیے میری اجازت کی کیا ضرورت ہے؟ بسم اللہ کرو، کسی بھی چیز کی ضرورت ہو، کوئی کام ہو، بس مجھے بتا دینا۔ بہت مبارک ہو بھائی، نفیسہ نے خوش دلی سے مبارکباد دی۔ خیر مبارک بھابھی، لیکن ایسے نہیں، آپ لوگوں نے 2 دن پہلے آنا ہے۔ حارث بھی انشاءاللہ آ جائے گا تو گھر میں مزید رونق ہو جائے گی۔ ضرور بھائی، یہ بھی کوئی کہنے والی بات ہے، نفیسہ نے مسکرا کے کہا۔ اور شاہانہ، تمہارا آ کر رہنا تو زیادہ ضروری ہے، آگے ہی تمہاری بھابھی کو شکوہ ہے، تم ہماری طرف نہیں رہتی۔ غیور صاحب کے کہنے پر کھلکھلا کے وہ ہنس پڑی۔ بے فکر رہیں، ان کی یہ شکایت میں جلد دور کر دوں گی۔ مجھے تو خود بہت انتظار تھا کوئی شادی ڈھولکی آئے، اتنے سال ہو گئے ہیں کوئی خاندانی شادی اٹینڈ کیے، چلو اسی بہانے سب سے ملاقات ہو جائے گی، اور میں تو ابھی سے شاپنگ شروع کر دوں گی۔ وہ پرجوش انداز میں بولی۔ ہاں، میں خود چاہتا ہوں سب اکٹھا ہوں، خوب رونق ہو۔ آپ کو یاد ہے ایاز کی شادی پہ ہم نے کتنا اسے تنگ کیا تھا؟ خوشی سے کہتے کہتے وہ اچانک چپ کر گئے، جیسے کچھ یاد آ گیا ہو۔ بہرحال وہ گلا کھنکھار کے سیدھے ہوئے۔ آپ کے گھر کی رونق تو آ چکی ہے، ان کا اشارہ زمل کی طرف تھا۔ آپ کو چاہیے حارث اور زمل کی اب شادی کرتے ہیں، ویسے بھی بہت سے لوگوں کو اس شادی کا انتظار ہے، کیونکہ سب جانتے ہیں غلام عباس کے گھر کی پہلی خوشی ہے، تو ہر فنکشن گرینڈ ہوگا انشاءاللہ۔ نفیسہ اور شاہانہ ایک ساتھ بولی۔ ہاں انشاءاللہ، لیکن میرا ارادہ فی الحال نکاح کا ہے۔ میں چاہتا ہوں زمل گریجویشن کر لے تو پھر بعد میں رخصتی ہوگی، اور اگر اس کے بعد وہ مزید پڑھنا چاہے تو اس کی مرضی ہے۔ ویسے رخصتی میں حرج کیا ہے، پڑھائی بھی ساتھ ہوتی رہے گی۔ غیور صاحب کے کہنے پر عباس صاحب نے سر نفی میں ہلایا۔ حرج تو نہیں، لیکن ابھی وہ چھوٹی ہے، مجھے لگتا ہے شادی ایک پوری ذمہ داری ہے جو فی الحال وہ نہیں اٹھا سکتی، اور ویسے بھی میں چاہتا ہوں وہ کم از کم گریجویشن کر لے۔ مجھے حارث کی پسند کا بھی اندازہ ہے، وہ چاہتا ہے اس کی بیوی اس کی طرح ہائی کوالیفائڈ ہو، اس لیے میں چاہتا ہوں زمل کم از کم BA تو کرے۔ میرے لیے حالہ اور زمل ایک جیسے ہیں، اگر میں حالہ کے لیے چاہتا ہوں کہ وہ ماسٹرز کرے تو یہی خواہش میری زمل کے لیے بھی ہے، باقی جو اللہ کو منظور۔ فون کی گھنٹی پر غیور صاحب نے اپنا موبائل نکالا اور اسکرین پہ نام دیکھ کے دوبارہ جیب میں رکھ دیا۔ اچھا بھیا اجازت دیں، میری بیگم کی پریشانی شروع ہو گئی ہے کہ میں کہاں ہوں۔ ان کے انداز پر وہ تینوں مسکرائے تھے۔ غیور صاحب کے جاتے ہی عباس صاحب بھی کھڑے ہو گئے۔ میری پیکنگ کر دینا نفیسہ، مجھے ویکینڈ پہ امریکہ جانا ہے، وہ سنجیدہ انداز میں کہہ کے اندر کی جانب بڑھ گئے۔ بھیا کا موڈ آف لگ رہا ہے، نفیسہ عباس صاحب کو جاتے دیکھ رہی تھی۔ شاہانہ کے کہنے پہ چونک کے دوبارہ دیکھا۔ مجھے بھی کچھ ایسا ہی لگ رہا ہے، کوئی آفس کا پرابلم تو نہیں؟ پتہ نہیں، لیکن عموماً وہ آفس کے پرابلمز گھر نہیں لاتے۔ تو پھر کیا ہوا ہے؟ شاہانہ پرسوچ انداز میں بولی۔ تم بھی کیا سوچتے بیٹھ گئی ہو، تمہارے بھیا زیادہ تر اتنے ہی سنجیدہ رہتے ہیں۔ نفیسہ نے مسکرا کے بات کو ٹالا۔ مطلب میرے بھائی کو آپ سڑیل کہہ رہی ہیں؟ شاہانہ کے کہنے پہ وہ کھلکھلا کے ہنس پڑی۔ میں نے تو کچھ بھی نہیں کہا، جو بھی کہہ رہی ہو تم خود کہہ رہی ہو، کہہ کر وہ اندر جانے کے لیے اٹھ گئیں، جبکہ شاہانہ بھی مسکراتی ہوئی ان کے پیچھے چل دی۔ ظہیر کو میسج کرنے کے بعد اس نے بیڈ پہ رکھا کیس اٹھایا۔ کیس کھلتے ہی خوبصورت اور مہنگی گھڑی اس کی آنکھوں کے سامنے تھی۔ اس نے مسکرا کے گھڑی کے ڈائل پہ ہاتھ پھیرا اور پھر دوبارہ کیس بند کر کے اپنے ہینڈ بیگ میں رکھا۔ پاس پڑا گریٹنگ کارڈ اٹھا کے اس پہ لکھے الفاظ کو پڑھا اور اسے بھی بیگ میں ڈال کے موبائل اٹھا لیا۔ اب وہ رضا صاحب کو کال کر رہی تھی۔ 3 بیلز کے بعد کال ریسیو کر لی گئی تھی۔ ہیلو پاپا، کیسے ہیں؟ میں تو ٹھیک ہوں، پر مجھے یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں میری بیٹی کیسی ہے، کیونکہ اس کی آواز سے پتہ چل رہا ہے وہ خوش ہے۔ صحیح پہچانا، میں خوش ہوں، اور اپنی خوشی میں آپ کو شامل کرنا چاہتی ہوں۔ میں اپنی بیٹی کی ہر خوشی میں شامل ہوں، لیکن میری بیٹی بتائے کہ وہ خوش کیوں ہے؟ یہ سرپرائز ہے، اور اس کے لیے آپ کو مجھ سے ملنا پڑے گا۔ ملنا پڑے گا؟ انہوں نے جیسے دہرایا۔ پاپا پلیز آپ یہ مت کہیے گا، میرے پاس ٹائم نہیں۔ نہیں بیٹا، ایسی بات نہیں، لیکن آج ضروری میٹنگ ہے، تو میٹنگ شام تک ختم ہو جائے گی نا، میں آپ کو ڈنر پہ انوائٹ کر رہی ہوں۔ چلو پھر ٹھیک ہے، لیکن کچھ بتاؤ تو۔ بتایا تو ہے، سرپرائز ہے، وہ مل کے بتاؤں گی۔ ٹھیک ہے، مجھے لوکیشن سینڈ کر دو۔ اوکے۔ اچھا سنو فائزہ، ایسا کرتے ہیں اشنا کو بھی بلا لیتے ہیں۔
اس کی مسکراہٹ سکڑی۔ پاپا آپ ان کے ساتھ کہیں بھی جاتے ہیں میں کباب میں ہڈی نہیں بنتی۔ یہ مومنٹ میں بس آپ کے ساتھ انجوائے کرنا چاہتی ہوں، صرف میں اور آپ۔ اس کی چہکتی آواز جس طرح بجھی تھی رضا صاحب کو صاف محسوس ہوئی۔ ٹھیک ہے بیٹا، میں وقت پہ پہنچ جاؤں گا۔ انہوں نے مزید بات کیے بغیر فون بند کر دیا۔ بات لے کے باہر آئے تو نفیسہ وارڈروب کے آگے کھڑی ان کے کپڑوں کا جائزہ لے رہی تھیں۔ وہ ایک نظر انہیں دیکھ کے ڈریسنگ ٹیبل کے آگے جا کے کھڑے ہوئے۔ نفیسہ نے کچھ کپڑے نکال کے بیڈ پہ رکھے اور ایک نظر اپنے شاندار شوہر کی پشت کو دیکھا۔ 3 جوان بچوں کے باپ ہونے کے باوجود وہ ان کے بڑے بھائی لگتے تھے۔ خوبصورت تو وہ بھی تھیں، اب بھی تھیں، لیکن وہ سادہ گھریلو خاتون تھیں، غلام عباس کی طرح ماڈرن اور اسٹائلش نہیں۔ انہیں غلام عباس کے سامنے ہمیشہ اپنا آپ پھیکا لگتا تھا۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے شوہر نے کبھی ان کی خوبصورتی کو سراہا نہیں تھا۔ وہ بس بیوی تھیں اور ان کے بچوں کی ماں۔ شاید وہ کسی کی اتنی تعریف کر چکے تھے کہ ان کو سراہنے کے لیے الفاظ بچے ہی نہیں تھے۔ یہ کپڑے ٹھیک ہیں یا اور نکال دوں؟ نفیسہ کے پوچھنے پہ عباس نے پیچھے مڑ کر بیڈ پہ رکھے کپڑوں کو دیکھا اور دوسری نظر اپنی بیوی کو دیکھا۔ اتنے سالوں میں میرے کپڑوں کی پیکنگ کر رہی ہو، ابھی بھی کچھ پوچھنے کی ضرورت ہے؟ کہہ کے وہ دوبارہ بالوں میں برش کرنے لگے۔ نظر پیچھے اپنی بیوی پہ پڑی جو دوبارہ وارڈروب کی طرف بڑھ گئی تھیں۔ نفیسہ اس میں اتنا سوچنے والی کیا بات ہے، تم جو بھی رکھو گی وہ ٹھیک ہوگا، کہہ کر وہ بیڈ کی طرف آئے اور بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر ٹی وی ریموٹ اٹھا لیا۔ اب کمرے میں نیوز کاسٹر کی آواز گونج رہی تھی۔ کب تک آئیں گے؟ 1 ہفتے تک، حارث بھی میرے ساتھ جا رہا ہے۔ اچھا، انہوں نے سر ہلایا۔ ایک بات پوچھوں آپ سے؟ وہ ٹرالی میں کپڑے رکھتے ہوئے پوچھنے لگیں۔ ہاں بولو۔ وہ ٹی وی دیکھتے ہوئے بولے۔ میں نے پہلے بھی محسوس کیا ہے کہ آپ کچھ پریشان ہیں اور آج بھی مجھے لگا کہ کوئی بات آپ کو پریشان کر رہی ہے۔ اگر کوئی پریشانی والی بات ہے تو آپ مجھ سے بات کر کے اپنا دل ہلکا کر سکتے ہیں۔ ان کے کہنے پہ عباس صاحب کے ہونٹوں پہ آنے والی مسکراہٹ بے ساختہ تھی، لیکن انہوں نے ہونٹ بھینچ کے اسے چھپا لیا۔ ہاں ایک پریشانی تو ہے اور مجھے لگتا ہے اس کا حل تم ہی بتا سکتی ہو۔ جی؟ وہ سب کام چھوڑ کر بیڈ پر ان کے سامنے آ کے بیٹھ گئیں۔ امریکن کمپنی کے ساتھ ہماری ڈیل ہونے والی ہے، لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ٹینڈر کے کوٹیشن کیا رکھیں، اگر تم اچھے ریٹ بتا سکو تو۔ کہہ کر انہوں نے بات ادھوری چھوڑ دی تو نفیسہ حیران پریشان ان کا چہرہ دیکھنے لگی اور وہ کہا لگا کے ہنس پڑے۔ اگرچہ ان کا کہا ان کا مذاق اڑانے کے لیے تھا، لیکن ان کو یوں ہنستا دیکھ کر وہ خوش ہو گئیں۔ عباس صاحب ان کے شرمندہ تاثرات دیکھ کر لطف اندوز ہو رہے تھے۔ ان کے یوں غور سے دیکھنے پر وہ شرما کے مسکرا دی۔ تم اب بھی بہت بھولی ہو اور خوبصورت ہو، جیسے شادی کے وقت تھیں۔ ان کی تعریف پر وہ ساکت رہ گئیں۔ انہوں نے حیرت سے غلام عباس کی طرف دیکھا، لیکن وہ اب ٹی وی اسکرین کی طرف متوجہ تھے۔ شاید ایک کمزور لمحہ تھا، لیکن ان کے لیے بیش قیمتی تھا۔ وہ مسکرا کے اٹھ گئیں۔ میں سوچ رہا ہوں حارث اور زمل کا اب نکاح کر دیا جائے۔ دراز سے ٹائی نکالتا ان کا ہاتھ ایک پل کے لیے رکا۔ وہ ٹائی چھوڑ کے پھر ان کے سامنے بیٹھ گئیں۔ زمل ابھی چھوٹی ہے، بلکہ یہ کہنا چاہیے معصوم اور ناسمجھ ہے۔ ابھی یہاں سیٹ ہونے میں اسے تھوڑا وقت لگے گا۔ حارث کا مزاج بھی آپ جانتے ہیں، مجھے نہیں لگتا زمل اس کو ہینڈل کر سکے گی۔ وہ آگے ہی حارث سے ڈرتی ہے۔ میرا خیال ہے زمل کی گریجویشن تک رکنا چاہیے، 1 سال ہی کی تو بات ہے۔ غلام عباس کا ہنکارا ابھرا۔ میں بس زمل کو محفوظ کرنا چاہتا ہوں۔ زمل اب ہمارے پاس ہے تو محفوظ ہے، نفیسہ نے انہیں تسلی دی۔ پھر بھی تم حارث سے ایک بار بات کر لینا۔ زمل بے شک چھوٹی ہے، پر حارث کی عمر ہے شادی کی۔ یہ نہ ہو وہ شادی کرنا چاہتا ہو لیکن کہنے میں شرما رہا ہو۔ ان کی بات پر نفیسہ کی ہنسی نکل گئی۔ آپ کو لگتا ہے حارث شرماتا ہوگا؟ ہاں یہ بھی ہے، وہ بھی جیسے سوچ کر محظوظ ہوئے۔ تم بات کر لو، پھر امریکہ سے آ کر میں بھی پوچھ لوں گا۔ ویسے بھی حارث کے ساتھ میں حالہ کی شادی کے بارے میں بھی سوچ رہا ہوں۔ اب کی بار نفیسہ نے چونک کے انہیں دیکھا۔ حالہ کا رشتہ؟ ہاں حالہ کا رشتہ، ماشاءاللہ میرا ماموں زاد، جانتی ہو نا اسے؟ اس نے اپنے بیٹے کے لیے بات کی ہے، انجینئر ہے، باہر سے ڈگری لے کے آیا ہے۔ میں نے پتہ بھی کروایا ہے، اچھا لڑکا ہے۔ وہ باقاعدہ رشتہ لے کے آنا چاہتے تھے لیکن میں نے منع کر دیا۔ ایک تو میں چاہتا ہوں حالہ اپنا MBA کمپلیٹ کر لے، دوسرا حالہ کی رضامندی بھی ضروری ہے۔ تم حالہ سے پوچھنا، پھر میں ان کو بلا لوں گا۔ تم کچھ کہنا چاہتی ہو؟ ان کو سوچ میں ڈوبا دیکھ کے انہوں نے پوچھا۔ نہیں، آپ نے اگر حالہ کے لیے ایسا سوچا ہے تو یقیناً اچھا سوچا ہوگا، میں بات کر لوں گی اس سے، کہہ کے وہ اٹھ گئیں کیونکہ ابھی انہیں کافی پیکنگ کرنی تھی۔
وہ اجلت میں ڈریسنگ روم سے نکل کے کمرے میں آئی، شیشے کے آگے کھڑے ہو کے اپنے لمبے کرلی بالوں میں برش کر کے اسے اونچی سی پونی میں قید کیا۔ سفید ٹراؤزر پہ پنک سلک کی لمبی شرٹ پہنی تھی، بالوں کی 2 لٹیں نکال کے چہرے کے دائیں بائیں پھیلائیں، پھر جھک کر جیولری باکس سے وائٹ اور پنک پرل والی ٹاپس نکال کے پہنے، گولڈ کی نازک سی بریسلیٹ پہنے پہلے سے اس کی کلائی پہ بندھی تھی۔ ڈریسنگ ٹیبل پہ رکھی 2 انگوٹھیاں اٹھا کے انگلیوں میں ڈالیں اور اسکارف نکالنے کے لیے وارڈروب کی طرف بڑھی، تبھی سائڈ ٹیبل پہ رکھا اس کا موبائل بجا۔ کیا ظہیر اتنی جلدی آ گیا؟ وہ حیران ہوئی، موبائل کی طرف بڑھی، لیکن موبائل پہ اجنبی نمبر دیکھ کے اس نے ایک پل کے لیے سوچا اور پھر فون آن کر دیا۔ اس کی ہیلو کے جواب میں مردانہ آواز سنائی دی۔ فائزہ بات کر رہی ہو؟ فائزہ نے حیرت سے دوبارہ نمبر دیکھا۔ جی فائزہ بات کر رہی ہوں، آپ کون؟ ثاقب بات کر رہا ہوں۔ ثاقب؟ اس نے حیرانی سے اس کا نام دہرایا۔ اس کی حیرانی پہ وہ مسکرایا کیونکہ جانتا تھا وہ حیران ہوگی۔ تم نے مائنڈ تو نہیں کیا کہ میں نے فون کیا؟ مائنڈ کرنے والی کوئی بات نہیں، یقیناً کوئی ضروری کام ہوگا جو تم نے مجھے کال کی۔ وہ اب وہاں کھڑی اپنی الماری سے نظر آتے اپنے اسکارف پہ نظر دوڑا رہی تھی۔ میرا نمبر تمہیں کہاں سے ملا؟ فائزہ کے سوال پہ وہ ہنس پڑا۔ ویسے آج کل کے دور میں کسی کا نمبر لینا مشکل تو نہیں، لیکن میں نے بہت ہی آسان اور سادہ طریقے سے تمہارا نمبر ثانیہ سے مانگا، جس نے کیوں کے بعد مجھے دے دیا۔ اس کے شرارتی انداز پہ فائزہ بھی مسکرا دی۔ یعنی میرے دوست کسی کو بھی میرا نمبر آسانی سے دے دیتے ہیں؟ تمہارے لیے میں کسی میں شامل ہوں؟ یعنی ناقابل اعتبار بندہ؟ ارے بات کو کتنا گھماتے ہو تم، مذاق کر رہی تھی میں۔ تقریباً سال ہو گیا ہے ہمیں ساتھ پڑھتے، اتنا تو مجھے پتہ ہے تم قابل اعتبار ہو۔ اچھا اتنا ایموشنل ہونے کی ضرورت نہیں، میں مذاق کر رہا تھا۔ ویری فنی۔ فائزہ اب وارڈروب کے قریب آئی اور ڈارک پنک اسٹرالر نکال لیا۔ ویسے مجھ سے کیا ضروری کام تھا؟ وہ اسٹرالر گردن کے گرد لپیٹ کر خود کا جائزہ لینے لگی۔ ہفتے کو میں ایک پارٹی تھرو کر رہا ہوں تو اس کے لیے تمہیں انوائٹ کرنا تھا۔ اوکے، فائزہ نے اوکے کو لمبا کھینچا۔ تم آؤ گی؟ ضرور آؤں گی، لیکن پتہ تو چلے پارٹی کس خوشی میں ہے؟ میری اس دنیا میں آنے کی خوشی میں۔ اوہ، تو برتھ ڈے ہے، یعنی گفٹ کے ساتھ آنا پڑے گا، وہ شرارت سے بولی۔ اگر تم میری یہ خواہش پوری کر دو تو وہ تمہاری طرف سے میرا گفٹ ہوگا، بلکہ میری زندگی کا بہترین گفٹ ہوگا۔ ایسا کیا ہے میرے پاس؟ وہ حیرت اور تجسس سے بولی۔ دیکھو میری جائیداد نہ مانگ لینا۔ فائزہ کی بات پہ وہ کہا لگا کے ہنسا۔ اس سے بھی قیمتی ہے۔ اب تم مجھے ڈرا رہے ہو؟ وہ مسکرا کے بولی۔ پہلے تم وعدہ کرو تم میری خواہش پوری کرو گی۔ میں کوئی تمہارے چراغ سے نکلی جن نہیں کہ تم خواہش کرو تو میں فوراً سر جھکا کے بولوں گی حکم کرے میرے آقا، وہ بدمزہ ہو کے بولی۔ یعنی تم میری خواہش پوری نہیں کرو گی؟ اب سنے بغیر میں کیسے وعدہ کر سکتی ہوں؟ اچھا وعدہ نہ کرو پر کوشش تو کر سکتی ہو۔ ثاقب اب تم مجھے غصہ دلا رہے ہو۔ جو بھی ہے جلدی بولو، زیادہ سسپینس سے مجھے انگزائٹی ہونے لگتی ہے۔ میں چاہتا ہوں تم حالہ کو بھی اپنے ساتھ لے کے آؤ۔ کیا؟ ثاقب کی بات پر وہ اتنی زور سے چیخی کہ ثاقب نے گھبرا کے فون کان سے ہٹایا۔ تمہارا دماغ لگتا ہے بالکل ہی کھسک گیا ہے۔ ایسے فرمائش کرنے سے بہتر تھا تم میری جائیداد میں سے حصہ مانگ لیتے، وہ برا سا منہ بنا کے بولی۔ اس میں مشکل کیا ہے فائزہ؟ اچھا اگر اتنا آسان ہے تم خود کیوں نہیں بات کر لیتے؟ فائزہ کے سوال پر دوسری طرف خاموشی چھا گئی۔ اچھا ویسے پارٹی میں آ کون رہا ہے؟ صرف ہمارا گروپ، باہر کا کوئی بندہ نہیں، مطلب ہماری کلاس اور یونیورسٹی سے کوئی نہیں۔ تو باقی سب آ رہے ہیں؟ ہاں سبھی آ رہے ہیں۔ فائزہ نے پرسوچ انداز میں ہنکارا بھرا۔ اصولاً تو تمہیں خود اسے انوائٹ کرنا چاہیے۔ میں ضرور انوائٹ کروں گا پر مجھے پتہ ہے وہ آئے گی نہیں، اس لیے تم سے مدد مانگ رہا ہوں۔ ثاقب تم جانتے ہو وہ یونیورسٹی کے علاوہ کہیں اور نہیں جاتی، چاہے وہ یونیورسٹی کا فنکشن ہو یا کوئی پارٹی، اور پھر یہ پارٹی جو تم کر رہے ہو شام کو ہوگی تو بہت ہی مشکل ہے اس کا آنا، وہ تو آج تک میرے گھر نہیں آئی۔ میں سب جانتا ہوں فائزہ، اسی لیے تو تمہیں کہہ رہا ہوں، وہ تمہاری دوست ہے اور تمہاری بات اس کے لیے اہمیت رکھتی ہوگی۔ اور تم سے کہنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ تم اوروں کا تو پتہ نہیں پر تم میری فیلنگز جانتی ہو۔ میں حالہ کو بہت پسند کرتا ہوں، یہ الگ بات ہے کہ اس کی ریزرو نیچر کی وجہ سے کبھی کھل کے اظہار نہیں کر سکا۔ ثاقب حالہ بہت مختلف ہے، وہ ان لڑکیوں کی طرح نہیں جو پسندیدگی کے اظہار پر دوستی کر کے گرل فرینڈ بن جائیں۔ میں اس کو عام لڑکی سمجھتا بھی نہیں، وہ میرے لیے خاص ہے، میں اس کو اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا ہوں، اپنی زندگی کا ساتھی بنانا چاہتا ہوں۔ اس کی جسموں سے بھرپور آواز سن کے وہ کچھ لمحوں کے لیے بول ہی نہیں سکی۔ ٹوں ٹوں کی آواز پر اس نے فون کان سے ہٹا کر اسکرین دیکھی جہاں ظہیر کا میسج تھا۔ وہ نیچے ویٹ کر رہا تھا۔ اچھا ثاقب ابھی مجھے کہیں جانا ہے، پھر بات ہوگی۔ فائزہ پلیز بتا دو کچھ کرو گی یا نہیں؟
میرا خیال ہے جمعے کو وہ آئے گی تو تم خود اسے انوائٹ کرنا، باقی میں پوری کوشش کروں گی۔ تھینک یو سو مچ، وہ خوش ہو کے بولا تو فائزہ نے جلدی سے سینڈل پہنی اور اپنا ہینڈ بیگ اٹھا کے باہر کی طرف بڑھی۔ ٹیرس کا گلاس ڈور بند کر کے جب وہ اندر آیا تو معین صوفے پہ اوندھے منہ لیٹا موبائل پہ کوئی ویڈیو دیکھ رہا تھا۔ اتنی دیر لگا دی، کس کو فون کر رہے تھے؟ فائزہ کو؟ ہیں؟ ثاقب کے سوال پر وہ اچھل کے اٹھ بیٹھا۔ یہ تمہارے دماغ میں چل کیا رہا ہے؟ ایک بار فیصلہ کیوں نہیں کر لیتے؟ حالہ یا فائزہ؟ ایسے ہی مجھے کنفیوز کر کے رکھا ہے۔ بکو مت۔ ثاقب نے کشن اٹھا کے اس کی طرف اچھالا جسے معین نے کیچ کر کے گود میں رکھ لیا۔ فائزہ کو اس لیے فون کیا تھا کہ وہ پارٹی میں حالہ کو لے کے لازمی آئے۔ تو پھر اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا وہ کوشش کرے گی۔ ویسے مجھے لگتا نہیں وہ آئے گی۔ منہ اچھا نہ ہو تو بات ہی اچھی کر لیا کرو۔ ثاقب نے برا سا منہ بنا کے اسے دیکھا، تبھی ڈور بیل کی آواز پر ثاقب نے چونک کے اسے دیکھا۔ کسی کو آنا تھا؟ نہیں تو، معین نے نفی میں سر ہلایا۔ او ہاں یاد آیا، پزا آرڈر کیا تھا، وہی ہوگا۔ تو جاؤ اٹھو، اسے یوں ہی بیٹھا دیکھ ثاقب نے کہا۔ یار میرا حلیہ دیکھو، تم چلے جاؤ۔ ثاقب نے ایک نظر اس پہ ڈالی۔ جا میرے بھائی، پزا لے آ، بڑی بھوک لگی ہے، اور بل 2000 بنا تھا وہ بھی دے آنا۔ ثاقب نے گور کے اسے دیکھا اور دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ جینس کی جیب سے والیٹ نکال کے اس نے دروازہ کھولا اور سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر ایک گلٹی اس کے گلے میں ابھر کے معدوم ہوئی۔ تم تو مجھے دیکھ کے ایسے پریشان ہوئے ہو جیسے بھوت دیکھ لیا ہو۔ ان کے کہنے پر ثاقب مسکرا کے ان کے گلے لگا۔ ایسی تو کوئی بات نہیں پاپا، میں بس آپ کو دیکھ کے حیران ہوا ہوں، کیونکہ مجھے بالکل بھی امید نہیں تھی کہ دروازے پہ آپ ہوں گے۔ اس نے الگ ہو کے انہیں اندر آنے کا راستہ دیا۔ اگر آپ مجھے کال کر دیتے تو میں آپ کو لینے ایئرپورٹ آ جاتا۔ اگر بتا دیتا تو سرپرائز تو نہ ہوتا۔ جی۔ معین جو کچن سے پلیٹیں لے کے آ رہا تھا، ثاقب کے ساتھ کھڑے مقصود صاحب کو دیکھ کے وہیں کھڑا رہ گیا۔ مقصود صاحب کے گھورنے پر اس نے شرمندگی سے نظریں جھکا لیں اور پھر کمرے کی طرف دوڑا۔ صوفے پہ بیٹھ کے انہوں نے ارد گرد کا جائزہ لیا۔ چھوٹا سا فلیٹ صاف ستھرا نظر آ رہا تھا۔ یہ معین مجھے دیکھ کے اندر کیوں بھاگ گیا ہے؟ اور تم بھی مجھے دیکھ کے پریشان ہو گئے تھے؟ کیا کسی اور نے آنا تھا؟ تبھی معین اندر آیا۔ السلام علیکم انکل، کیسے ہیں؟ وہ اب جینس شرٹ میں ان کے سامنے تھا۔ میں دراصل کپڑے بدلنے گیا تھا، ہمیں پتہ نہیں تھا آپ آنے والے ہیں، ورنہ کچھ پکا کے رکھتے، سفر سے آتے یقیناً بھوک لگی ہوگی۔ ویسے ہم نے پزا آرڈر کیا ہے، جب آپ آئے ہم سمجھے پزا والا ہوگا۔ وہ بہت تیز تیز بول رہا تھا۔ دراصل وہ مقصود کو یوں اچانک دیکھ کے گھبرا گیا تھا۔ گھبرا تو ثاقب بھی گیا تھا، لیکن اس نے اپنی گھبراہٹ ظاہر نہیں کی تھی۔ لاہور میں کام تھا، صبح پہنچا ہوں، ارادہ تو شام کی فلائٹ سے واپس جانے کا تھا، لیکن پھر سوچا اب یہاں آیا ہوں تو کیوں نہ اپنے بیٹے سے مل کے جاؤں، کیونکہ اس کا دل تو کرتا نہیں ہم سے ملنے کا۔ پاپا ایسی کوئی بات نہیں، آپ کو بتایا تو تھا سیمسٹر کا اینڈ پیپرز ہونے والے ہیں، اس لیے نہیں آیا۔ ہاں وہ تو نظر آ رہا ہے کتنی محنت ہو رہی ہے۔ انہوں نے ارد گرد نظر ڈالی جہاں کتابوں کا نام و نشان نہیں تھا، البتہ ثاقب کے لیپ ٹاپ اور معین کے موبائل پہ مووی چل رہی تھی۔ ان کی نظروں کے تعاقب میں دیکھتے وہ دونوں ان کا مطلب سمجھ گئے تھے۔ سارا دن سے پڑھ رہے تھے، ابھی بریک لیا تھا۔ اب بھی جواب معین نے دیا، تبھی دوبارہ ڈور بیل بجی تو ثاقب دروازے کی طرف بڑھ گیا، اور اب کی بار پزا بوائے تھا۔ تم لوگ یہ کھاتے ہو؟ ٹیبل پہ رکھے پزے کے ڈبے میں موجود پزا دیکھ کے انہوں نے معین اور ثاقب کو دیکھا۔ نہیں، گھر میں پکاتے ہیں، کبھی کبھی منہ کا ذائقہ بدلنے کے لیے منگوا لیتے ہیں۔ ثاقب نے پزے کا ایک پیس پلیٹ میں رکھ کے ان کی طرف بڑھایا۔ ویسے انکل، آپ رہیں گے نا ہمارے ساتھ؟ ثاقب کے اشارہ کرنے پر معین نے مسکرا کے مقصود صاحب سے پوچھا۔ ہاں، 2-3 دن تو رہوں گا۔ اچھا؟ مقصود صاحب کی بات سن کے معین بمشکل مسکرایا۔ ہم آدھا دن تو یونیورسٹی ہوتے ہیں، آپ بور تو نہیں ہوں گے؟ نہیں، بور کیوں ہوں گا؟ وہ پیزا کھاتے ہوئے بولے۔ کولڈ ڈرنک ہے؟ جی لاتا ہوں۔ مقصود صاحب کے کہنے پر معین تیزی سے اٹھا۔ فریج سے 3 ٹن نکال کے اس نے ثاقب کی طرف دیکھا، وہ بھی اسے دیکھ رہا تھا۔ معین نے گردن پہ ہاتھ پھیر کر اسے گئے کام سے کا اشارہ کیا، جبکہ ثاقب نے 2 انگلیاں کن پٹی پہ رکھ کے اپنا بھیجا اڑنے کی اطلاع دی تھی۔ وہ ابھی بازار سے آئی تھیں، بڑی سی چادر اتار کے صوفے پہ رکھی۔ کنزا بیٹا ایک گلاس پانی پلواؤ؟ کچن کی طرف منہ کر کے انہوں نے ہانک لگائی، تبھی وہ ایپرن پہنے تیزی سے چلتی ان کی طرف آئی۔ انہوں نے ناگواری سے گلاس کی طرف دیکھا جہاں اس کی انگلیوں کے نشان تھے۔ کتنی بار تم سے کہا ہے گلاس نیچے سے پکڑتے ہیں اور ٹرے میں رکھ کے لاتے ہیں، اور جو بھی کام کر رہی تھیں تم کم از کم ہاتھ تو دھو لیتی۔ لے جاؤ، ہاتھ دھو کے تمیز سے پانی لے کے آؤ۔
ممی اندر سے تو پانی صاف ہی ہے نا، وہ جھنجھلا کے بولی۔ کنزا، انہوں نے آنکھیں نکال کے اسے غصے سے گھورا تو وہ پیر پٹکتی واپس کچن میں چلی گئی۔ انہوں نے افسوس سے سر جھٹکا۔ تبھی پرس میں رکھا ان کا موبائل بجا۔ ثاقب کا نام دیکھ کے وہ حیران ہوئی کیونکہ وہ اس وقت کال نہیں کرتا تھا۔ ہیلو ثاقب، خیریت ہے؟ وہ پریشانی سے بولی۔ جی ممی، سب ٹھیک ہے، پریشان نہ ہوں۔ انہوں نے ریلیکس ہو کے صوفے سے ٹیک لگائی۔ پھر تیاری ہو گئی؟ جی تیاری تو مکمل ہے، لیکن لگتا نہیں میں جا سکوں گا۔ کیوں، کیا ہوا؟ وہ سیدھی ہوئی۔ آپ کو پتہ ہے پاپا کہاں ہیں؟ یہاں تو نہیں، بزنس ٹرپ پہ ہیں۔ جی وہ بزنس ٹرپ یہاں کی تھی، میرے فلیٹ پہ ہیں۔ کیا؟ وہ بے ساختہ چیخیں۔ وہاں کیا کر رہے ہیں؟ پتہ نہیں، کہہ رہے تھے لاہور کام کے سلسلے میں آیا تھا تو سوچا اب آیا ہوں تو تم سے مل لوں، اور ان کا ارادہ اتوار کو واپس جانے کا ہے جبکہ پارٹی ہفتے کی رات کو ہے۔ اب اگر پاپا یہاں ہوں گے تو میرا جانا مشکل ہے۔ کمل نے اس طرح بھی انداز میں اپنی انگلیوں کو دبانا شروع کر دیا۔ پارٹی تم کسی اور دن نہیں کر سکتے؟ ممی میں پارٹی ارینج کر چکا ہوں، اچھا خاصا خرچہ ہوا ہے، اور دوسرا میں سب کو انوائٹ کر چکا ہوں۔ کیا ایکسکیوز دوں گا کہ میرے والد محترم موجود ہیں یہاں؟ وہ کہیں گے ان کو بھی لے آؤ، یہ تمہارا برتھ ڈے ہے، باپ ہے تمہارا، کون سی یہاں کوئی اللیگل پارٹی چل رہی ہے جہاں باپ نہیں آ سکتا؟ وہ خود اچھا خاصا جھنجھلایا ہوا تھا۔ خالہ آئے گی وہاں؟ بلایا تو ہے، آئے گی یا نہیں؟ وہ غصے سے بولی۔ ممی بتایا تو ہے، وہ یونیورسٹی کے علاوہ کہیں نہیں جاتی، پر اس کی دوست کو کہا ہے کہ اسے ضرور لے کے آئے، اور اس نے کہا ہے وہ کوشش کرے گی، پر یہ بات کا مسئلہ ہے، پاپا کا کیا کروں؟ کمل کا تو اپنا دماغ گم گیا تھا یہ سن کر کہ مقصود لاہور پہنچ گئے ہیں۔ بغیر کوئی اطلاع دیے وہ بھی اپنے کام کے سلسلے میں کئی کئی دن غائب رہتے تھے۔ اب بھی وہ اچانک چلے گئے تو انہوں نے کوئی خاص نوٹس نہیں لیا، لیکن وہ ثاقب کے پاس پہنچ گئے ہیں اور انہوں نے بتایا بھی نہیں، تو مطلب ضرور وہاں وہ ثاقب کی جاسوسی کے لیے گئے ہیں، اور یہ مشورہ بھی یقیناً ان کی ماں نے دیا ہوگا۔ کمل کا بی پی ہائی ہو رہا تھا۔ کنزا عرف ملی نے اب کی بار گلاس ٹرے میں رکھ کر ہاتھ میں دینے کی بجائے ٹیبل پہ رکھا اور جلدی سے مڑ گئی۔ کمل نے تیزی سے پانی کا گلاس لبوں سے لگا کے خود کو ٹھنڈا کرنا چاہا۔ تمہارے پاپا وہاں تمہاری محبت میں نہیں گئے، جاسوسی کرنے آئے ہیں، اور وہ بھی تمہاری دادی کے کہنے پہ۔ جاسوسی؟ ثاقب حیران ہوا۔ پر کیوں؟ کیونکہ تم چھٹیوں میں نہیں آئے، اریبہ کے رشتے کے لیے جواب نہیں دیا، تو پہلے تمہاری دادی نے تمہارے پاپا کو یہ سمجھایا یہ سب کیا دھرا میرا ہے، اور اس کے بعد یہ سمجھایا لڑکے کا کہیں چکر ہے۔ یہ سب انہوں نے آپ کے سامنے کہا؟ اب کی بار ثاقب کا انداز سنجیدہ تھا۔ سامنے نہیں، لیکن جانتی ہوں، کیونکہ مقصود صاحب کا دماغ ماں کے پاس گروی پڑا ہے، خود کی تو کوئی سوچ نہیں، یعنی ان کو مجھ پہ بھروسہ نہیں؟ ثاقب کو جیسے افسوس ہوا۔ فی الحال یہ مسئلہ نہیں ثاقب، مسئلہ یہ ہے کہ خالہ کو کیسے اپنے جال میں پھنسایا جائے۔ ثاقب نے گہرا سانس لیا۔ ممی اگر پاپا پارٹی میں آ بھی جاتے ہیں تو کیا فرق پڑے گا؟ وہاں ثانیہ فائزہ بھی تو ہوں گی۔ نہیں، میں نہیں چاہتی مقصود کو پتہ چلے کہ خالہ غلام عباس کی بیٹی ہے۔ ثاقب نے بے اختیار انگلی سے اپنی کنپٹی کو مسلا۔ ممی آپ نے مجھے کبھی بتایا نہیں کہ آپ کو غلام عباس سے اتنی نفرت کیوں ہے؟ اس سے نفرت کرنے کے لیے میرے پاس کافی وجوہات ہیں، وہ نفرت سے بولی۔ وہ آپ کے رشتہ دار ہیں۔ کمل نے کچھ چونک کر ثاقب کا سوال سنا۔ آج سے پہلے اس نے کبھی ان سے سوال نہیں کیا تھا۔ ثاقب میں نے تم پہ اعتماد کر کے تم سے ایک کام کہا ہے، اور میں نے پہلے ہی تمہیں کہہ دیا تھا مجھ سے کوئی سوال نہ کرنا۔ اگر تم تھک گئے ہو یا تمہیں اچھا نہیں لگ رہا تو بتا دو، میں کچھ اور سوچ لیتی ہوں۔ کیا سوچیں گی آپ؟ اس کے ماتھے پہ بل پڑے۔ مجھے غلام عباس کو ذلیل اور رسوا کرنا ہے، اگر تم ساتھ نہیں دو گے تو میں کچھ اور سوچوں گی۔ آپ کسی اور کو خالہ کے پیچھے لگائیں گی؟ ہاں، پیسوں کے لیے کوئی بھی یہ کام کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ ثاقب کا ہاتھ مٹھی کی صورت میں بھیج گیا۔ میں کر رہا ہوں ممی، کسی اور کو بیچ میں لانے کی کیا ضرورت ہے؟ تمہارا لہجہ کمزوری کی چگلی کھا رہا ہے ثاقب۔ میں اب بھی کہہ رہی ہوں، خالہ سے محبت کرنا صرف ایک ناٹک ہے، اس میں انوالو ہونے یا اس کے ساتھ سیریس ہونے کا سوچنا بھی مت۔ ان کا لہجہ دھمکی سے بھرپور تھا۔ میں ایسا کچھ نہیں سوچ رہا، وہ کمزور لہجے میں بولا، اور سوچنا بھی مت۔ باقی تم اپنا پروگرام کنفرم رکھو، تمہارے باپ کا کچھ کرتی ہوں، کہہ کے انہوں نے فون بند کر کے صوفے پہ پھینکا۔ پتہ نہیں کیوں انہیں لگ رہا تھا کہ ثاقب کو خالہ کے پیچھے لگا کہ انہوں نے غلط کر دیا ہے، کہیں یہ دل لگی دل کا روگ نہ بن جائے۔ یہ سوچ ان کی دھڑکن مدھم کر گئی تھی۔ فون بند کر کے وہ کتنی دیر وہیں کھڑا رہا۔ وہ دنیا میں سب سے زیادہ اپنی ماں سے پیار کرتا تھا۔ اس نے بچپن سے اپنی ماں کو دادی کی نفرت، بے رخی، پھپھو کی طنزیہ باتیں، باپ کی لاتعلقی سہتے دیکھا تھا۔ اس کی ماں بہت خوبصورت تھیں، اور بہت بعد میں پتہ چلا وہ میڈیکل کی اسٹوڈنٹ تھیں، لیکن وہ اپنا MBBS کمپلیٹ نہیں کر سکیں۔ وجہ اس نے کبھی پوچھی نہیں۔
اس کی ماں نے اسے یہی بتایا تھا کہ اس کا کوئی ننیال نہیں، جبکہ دادی کے طنز میں ممی کے پچھلوں کا حوالہ ضرور ہوتا تھا۔ اس کی ماں کا ماضی ایک راز تھا جس کا ذکر کرنا اس کی ماں کو پسند نہ تھا، حتیٰ کہ نفرت کے باوجود دادی اور پھپھو نے بھی کبھی اس راز کا خلاصہ نہیں کیا۔ اسے کبھی پرواہ بھی نہ ہوتی اگر ممی اس کو لاہور جا کے پڑھنے کا نہ کہتی۔ پتہ نہیں غلام عباس ان کا کیا لگتا تھا اور کیسے انہیں غلام عباس کی بیٹی کا پتہ چلا کہ وہ کس یونیورسٹی اور کس ڈپارٹمنٹ میں پڑھتی ہے۔ وہ کبھی لاہور جانا نہیں چاہتا تھا، اسے لندن جانا تھا، اور جہاں وہ ذہین اسٹوڈنٹ تھا اس کا ایڈمیشن تو طے تھا۔ پیسوں کا اسے کوئی ایشو نہیں تھا، لیکن اس کی ماں چاہتی تھی وہ لاہور جائے۔ وہ اپنی ماں کو نہ نہیں کر سکتا تھا۔ انہوں نے ہی اس کے لیے ڈپارٹمنٹ منتخب کیا۔ معین اس کا دوست ہونے کے ساتھ کزن بھی تھا، وہ بھی اس کے ساتھ لاہور آیا۔ یہاں وہ صرف اپنی پڑھائی پہ فوکس کر رہا تھا۔ جب یہاں آنے کے 1 ماہ بعد اس کی ماں نے اس سے حالہ کے بارے میں پوچھا، وہ بہت حیران ہوا کہ اس کی کلاس میں اس نام کی کوئی موجود ہے جس کا اس کو علم نہیں تھا، لیکن اس کی ماں کو پتہ تھا۔ اگلے دن کلاس میں حاضری کے درمیان وہ الرٹ بیٹھا تھا اور حالہ عباس کا نام پکارے جانے پر اس نے سر گھما کے اس لڑکی کو دیکھا۔ وہ بڑے سے دوپٹے سے خود کو کور کیے ہوئے تھی، وہ صرف اس کا سائڈ پوز ہی دیکھ سکا اور پھر نامحسوس طریقے سے اس کو نوٹ کرنے لگا۔ وہ بہت خوبصورت تھی پر بہت محتاط۔ وہ کسی سے بات نہیں کرتی تھی سوائے ایک لڑکی فائزہ کے۔ وہ لاہور کی ماڈرن لڑکیوں سے مختلف تھی اور کمل کے اگلے حکم نے جیسے اس کے قدموں سے زمین کھینچ لی۔ وہ اسے اس لڑکی کو ٹریپ کرنے کو کہہ رہی تھیں۔ انہوں نے اسے کچھ بھی پوچھنے سے منع کر دیا۔ اسے اپنی ماں کو خوش کرنا تھا۔ اگر اس کے لیے اسے ایک لڑکی سے دوستی کر کے اسے جھوٹے پیار میں پھنسانا تھا تو وہ ماں کے لیے یہ تو کر ہی سکتا تھا۔ اس میں مشکل کیا تھا؟ اسے یہ آسان لگا تھا، لیکن وہ لڑکی مشکل تھی۔ اسے پہلے اس کی نظر میں آنا تھا کیونکہ وہ کسی کی طرف دیکھتی ہی نہیں تھی، لیکن پھر وہ خاموشی سے اس کی نظروں میں آ گیا۔ اب اسے اس کے قریب جانا تھا اور پروفیسر سے کہہ کے اس نے اپنے گروپ کے لوگ خود منتخب کیے، اور ان میں حالہ بھی تھی۔ اس کے ساتھ رہ کر وہ اسے اچھی طرح جان سکتا تھا، اور جتنا وہ اس کو جانتا جا رہا تھا اتنا اس کی طرف کھینچا جا رہا تھا، کیونکہ وہ ابھی تک دل سے زیادہ دماغ سے کام لے رہا تھا۔ اسے صرف اسے اپنی محبت میں قید کرنا تھا، اور جب وہ قید ہو جاتی تو اسے بھول اپنی دنیا میں وہ آگے بڑھ جانا تھا۔ اسے لاک کھول کر وہ اندر آیا تو معین کچن میں کچھ بنا رہا تھا۔ وہ گروسری والے شاپرز کاؤنٹر پہ رکھ کے فریج کی طرف مڑ گیا۔ پاپا کدھر ہیں؟ فی الحال تو واش روم میں ہیں، لیکن تمہارے والد محترم یہاں کسی اور مشن پہ ہی آئے ہیں۔ تمہارے جاتے ہی سارے کمرے حتیٰ کہ تمہاری ساری الماری تک چھان ماری، مجھے بھی کٹہرے میں کھڑا کر کے سوال پوچھے، صرف قرآن پہ ہاتھ رکھوانا باقی رہ گیا تھا۔ وہ سخت اکتایا ہوا لگ رہا تھا۔ کیا پوچھ رہے تھے وہ؟ وہ کاؤنٹر سے ٹیک لگا کے کھڑا ہو گیا کہ تم پڑھائی میں کیسے جا رہے ہو، تمہاری دوستی کس کس سے ہے، اس میں کتنی لڑکیاں شامل ہیں، تم نے چپ کے شادی تو نہیں کر لی؟ جو معین بولتا جا رہا تھا ثاقب کا غصہ بڑھتا جا رہا تھا۔ ممی ٹھیک کہہ رہی تھی، تم نے آنٹی کو بتا دیا؟ معین نے آنکھیں پھیلا کے اسے دیکھا۔ تو کیا نہ بتاتا؟ وہ الٹا اس سے پوچھنے لگا، کہیں تم نے پاپا کو حالہ کے متعلق تو نہیں بتا دیا؟ تم مجھ پہ شک کر رہے ہو؟ معین سارا کام چھوڑ کے کمر پہ ہاتھ رکھ کے اسے گھورنے لگا۔ تمہارے علاوہ اور کسی کو نہیں پتا تو کون بتائے گا؟ کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں، تمہاری حرکتیں کافی ہیں اگلے بندے کو مشکوک کرنے کے لیے۔ اور تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے کہ اگر میں نے انہیں بتایا ہوتا تو مجھ سے سوال کرنے کے بجائے سیدھا تم سے آ کے پوچھنے پر میری اتنی انویسٹیگیشن نہ کرتے۔ وہ ناراضگی سے صافی سے ہاتھ صاف کرتے کاؤنٹر پر اسے پٹک کے آگے بڑھا۔ ثاقب نے اسے بازو سے پکڑ کے روک لیا۔ سوری یار، ویسے ہی ایک بات پوچھی تھی تم سے، تم تو خواہ ناراض ہو رہے ہو۔ تم مجھ پہ شک کر رہے ہو اور میں ناراض بھی نہ ہوں؟ وہ منہ بسور کے بولا، میں تم سے ناراض نہیں بلکہ فرسٹریشن میں ہوں، تو اپنی بھڑاس تم پر بکواس کر کے نکال لی۔ فرسٹریٹڈ تمہیں نہیں مجھے ہونا چاہیے جس سے مجرموں کی طرح تفتیش ہوئی ہے۔ قسم سے دماغ ہلا کے رکھ دیا ہے میرا۔ اچھا نا یار، ان کی طرف سے میں سوری کرتا ہوں۔ ابھی تو چھوڑ رہا ہوں، لیکن اس کے بدلے مجھے کچھ چاہیے۔ پتہ ہے میری کسی چیز پہ تمہاری نظر ہوگی؟ ثاقب کے پوچھنے پہ اس نے پوری بدتیسی کی نمائش کی دی۔ اس سے پہلے وہ دونوں مزید کوئی بات کرتے پریشان سے مقصود صاحب لاؤنج میں داخل ہوئے۔ ثاقب، میری رات کی سیٹ بک کروا دو۔ ثاقب اور معین نے ایک ساتھ ان کا چہرہ دیکھا۔ خیریت پاپا؟ کنزا کا فون آیا تھا، تمہاری ماں کی طبیعت کافی خراب ہے۔ کیا ہوا؟ وہ پریشانی سے بولا۔ پتہ نہیں، ملی کہہ رہی تھی کہ تھوڑی دیر پہلے بازار سے آئی تھیں، فون پہ بات کر رہی تھیں، پھر بے ہوش ہو گئیں۔ اب بار بار اسے چکر آ رہے ہیں، ڈاکٹر کے پاس بھی نہیں جا رہی۔ معین نے چونک کر ثاقب کی طرف دیکھا، تبھی ثاقب نے بھی معین کی طرف دیکھا۔ ارے یہ تو بہت پریشانی والی بات ہے،
معین کے کہنے پر مقصود صاحب نے پریشانی سے سر ہلایا۔ پاپا کل ہی تو آپ آئے ہیں، ایک دن رک جائیں، کل چلے جائیے گا۔ ثاقب کے کہنے پر معین نے ہونٹ بھینچ کے اپنی مسکراہٹ کو روکا۔ میں رک نہیں آیا تھا، پر تم نے سنا نہیں تمہاری ماں کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے؟ بلکہ ایسا کرو تم بھی میرے ساتھ چلو، تمہیں دیکھ کے ہی وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ ان کے اچانک آفر پر ثاقب نے بوکھلا کے انہیں دیکھا۔ پاپا آپ پھر وہی بات کر رہے ہیں؟ میں ضرور آؤں گا، پر چھٹیوں میں۔ ابھی میں آپ کی ٹکٹ بک کروا دیتا ہوں، ممی کو آپ کی ضرورت ہوگی، کہہ کے وہ فوراً اٹھا اور فون پہ ان کی ٹکٹ بک کروانے لگا کہ یہ نہ ہو کہ وہ ارادہ ہی بدل لیں اور اس کی ماں کی بیمار ہونے کی ایکٹنگ بیکار چلی جائے۔ اچھی لگ رہی ہو، ظہیر نے اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے کہا۔ جانتی ہوں، وہ مینیو دیکھتے ہوئے بے نیازی سے بولی۔ دوسری طرف سے جب خاموشی طویل ہوئی تو اس نے نظریں اٹھا کے سامنے دیکھا۔ وہ ماتھے پر بل ڈالے اسے دیکھ رہا تھا۔ واٹ؟ جواباً اس نے بھی ماتھے پہ بل ڈال کے اسے دیکھا۔ تم واقعی اتنی روڈ ہو یا یہ ایٹیٹیوڈ صرف میرے لیے ہے؟ کس ایٹیٹیوڈ کی بات کر رہے ہو؟ فائزہ نے مینیو کارڈ بند کر کے کرسی سے ٹیک لگا لی۔ یہی مجھ سے کبھی بھی کسی بھی بات پہ ناراض ہو جانا، میری کسی بات کو ویلیو نہ دینا، اسے انسنا اندیکھا کر دینا۔ پہلی بات، میرے نزدیک انسان اپنی ناراضگی اس کو دکھاتا ہے جسے اپنا سمجھتا ہے۔ اگر تمہیں یہ برا لگتا ہے تو آئندہ نہیں دکھاؤں گی تمہیں یہ ایٹیٹیوڈ۔ اب تم بات کو غلط رخ دے رہی ہو۔ اس کی سنجیدگی پر ظہیر جھنجھلا کے بولا۔ غلط رخ نہیں دے رہی، تمہاری تسلی کروا رہی ہوں۔ دوسرا کون سی بات کو ویلیو نہیں دی اور کون سی بات کو اندیکھا انسنا کیا ہے؟ اب کہ اس کا انداز سوال کیا تھا؟ چھوڑو ان باتوں کو، میں تمہارا موڈ خراب نہیں کرنا چاہتا۔ میرا موڈ خراب ہو چکا ہے، پلیز تم اپنے جملے کی وضاحت کرو۔ ظہیر نے ہونٹ بھینچ کے اسے دیکھا، جو سنجیدہ نظریں اس پہ گاڑے بیٹھی تھی۔ تم عام لڑکیوں کی طرح بیہیو کیوں نہیں کرتی؟ لڑکیاں تو اپنے منگیتر سے اتنی لمبی لمبی باتیں کرتی ہیں، محبت کا، پسندیدگی کا اظہار کرتی ہیں، منگیتر کو اسپیشل فیل کرواتی ہیں، لیکن تمہارا تو الٹا ہے۔ سب میں اگر تمہاری تعریف کر دوں، تم آگے سے ایسا جواب دیتی ہو کہ انسان چپ کا چپ رہ جائے۔ تمہیں شرماتے نہیں دیکھا، کبھی میرے کسی جملے پہ تم بلش کر جاؤ، میری حسرت ہی رہی۔ وہ تو پتہ نہیں کب سے بھرا بیٹھا تھا۔ اول تو تم نے کبھی کوئی ایسا جملہ کہا نہیں کہ میں بلش کروں، اور ابھی تم نے کہا میں عام لڑکیوں کی طرح نہیں، تو پھر بتاؤ میں کیسے زبردستی دوپٹے کا پلو پکڑ کے سر جھکا کے شرمانے کی ایکٹنگ کروں؟ میں یہ نہیں کر سکتی۔ اور اگر تم یہ کہو کہ تم اچھی لگ رہی ہو، یہ کلر تم پہ سوٹ کر رہا ہے، تو یہ سب مجھے بھی پتہ ہے کہ یہ کلر مجھ پہ سوٹ کر رہا ہے، میں اچھی لگ رہی ہوں، تو اس بات پر میں زبردستی اپنا رنگ نیلا پیلا تو نہیں کر سکتی کہ ظہیر کو میرے چہرے کا رنگ بدلتے دیکھنا ہے تو میں گرگٹ کی طرح پہلے سفید پھر لال اور آخر میں نیلی ہو جاؤں۔ دیکھا، پھر وہی بات، ظہیر نے جیسے تپ کے کہا۔ کتنی ان رومانٹک ہو، وہ افسوس سے بولا۔ ہاں ایسی ہی ہوں میں، وہ ضبط سے بولی اور پاس رکھا جوس کا گلاس لبوں سے لگا لیا، جو پتہ نہیں کیسے چھلک کر اس کی شرٹ پہ گرا۔ اس نے جلدی سے ٹیشو سے صاف کیا، لیکن وہ صاف نہیں ہوا۔ میں آتی ہوں۔ وہ آنکھوں میں آئے آنسو چھپانے کے لیے تیزی سے اٹھی، اس کا رخ واش روم کی طرف تھا۔ آنکھوں کے سامنے کا منظر آنسوؤں کی وجہ سے دھندلا گیا تھا۔ اس نے سر جھکا کر انگلیوں سے آنکھوں کو رگڑا، تبھی وہ کسی سے بڑے زور سے ٹکرائی۔ درد اتنا ہوا تھا پر اسے رونے کا بہانہ مل گیا تھا۔ درد اتنا نہیں ہوا تھا پر اسے رونے کا بہانہ مل گیا تھا۔ وہ وہیں ماربل کے فرش پہ دو زانوں ہو کے بیٹھ گئی۔ حماد نے حیرت سے زمین پہ بیٹھی اس لڑکی کو دیکھا۔ ٹھیک ہے ٹکر ہوئی تھی، لیکن اتنی زوردار تو نہیں ہوئی تھی کہ اگلی بندی زمین بوس ہو جاتی۔ وہ گھبرا کر گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھا۔ میاں صاحب ٹھیک ہیں؟ اس نے جھک کر اس کا چہرہ دیکھنا چاہا۔ اندھے ہو، نظر نہیں آتا، یا اپنے باپ کا ہوٹل سمجھ کے چل رہے ہو؟ آنسو صاف کرتے اس نے پھاڑ کھانے والے انداز میں سامنے والے کی طبیعت صاف کی۔ وہ جو بیچاری لڑکی سے ہمدردی کرنے کے لیے بیٹھا تھا، اس عزت افزائی پر غصے سے اسے دیکھا۔ اندھی تو آپ مجھے لگ رہی ہیں، جو 6 فٹ کا انسان نظر نہیں آیا؟ یا ویسے ہی ہینڈسم لڑکوں سے ٹکرانے کا شوق ہے آپ کو؟ اس کی بکواس فائزہ کے سر پہ لگی اور تلووں پہ بجھی۔ شکل دیکھی ہے اپنی؟ بالکل، روز دیکھتا ہوں، کروڑوں میں ایک ہوں۔ اپنی شکل دیکھی ہے؟ کسی 100 سالہ چڑیل سے ملتی ہے؟ حماد نے اس کی کاجل سے بھری آنکھوں کی طرف اشارہ کیا، جو رونے کی وجہ سے آنکھوں کے گرد پھیل گیا تھا۔ یوں، اس نے مٹھی بھینچ کے دانت پیسے جیسے اسے کچا چبا جائے گی۔ جاؤ محترمہ، منہ دھو کے جاؤ۔ جاؤ محترمہ، منہ دھو جا کے۔ کیوں کمزور دل والوں کا ہارٹ فیل کروانا ہے؟ کہہ کے وہ اٹھا اور آگے بڑھ گیا، جبکہ پیچھے سے اس کا دل کیا
کھینچ کر کوئی میز یا کرسی اس کے سر پہ دے مارے اور اس نے ارد گرد تلاش کے لیے نظریں دوڑائیں تو احساس ہوا اطراف میں بیٹھے لوگ دلچسپی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ وہ نتنے پھلائے تیزی سے واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ نل کھول کے اس نے رگڑ رگڑ کے منہ صاف کیا۔ وہ آج بڑی خوشی سے تیار ہوئی تھی، لیکن ظہیر کی باتوں نے اس کا موڈ کیا دل بھی خراب کر دیا تھا۔ کیا وہ بھی پاپا کی طرح اس سے اکتا رہا تھا؟ کیا اس کی زندگی سے اس کی اہمیت کم ہو رہی تھی؟ پاپا کی زندگی میں تو اشنا کے آنے سے ایسا ہوا تھا، تو کیا ظہیر کی زندگی میں بھی کوئی اور آ گیا ہے جس کی وجہ سے اس کو مجھ میں خامیاں نظر آنے لگی ہیں؟ اس نے سر اٹھا کے آئینے میں دیکھا۔ رونے کی وجہ سے آنکھیں اور چہرہ دونوں سرخ ہو رہے تھے۔ اس نے جھک کر دوبارہ چہرے پہ پانی کے چھینٹے مارے اور گہرے سانس لے کے خود کو ریلیکس کیا۔ ہمیشہ کی طرح اس نے اپنے آنسو کسی کو نہیں دکھانے تھے۔ اپنے کلوتھ سے لپسٹک نکال کر ہونٹوں پہ لگائی اور کاجل لگانے کے لیے ہاتھ اٹھایا اور پھر رک گئی۔ پاگل کہیں کا! لڑکے کی بات یاد آتے ہی اس نے غصے سے کاجل واپس رکھ دیا اور پرفیوم خود پہ چھڑک کر چہرے پر مسکان سجائے باہر آ گئی۔ وہ بہت خوشگوار موڈ میں کھانا کھا رہا تھا۔ اسے امید نہیں تھی کہ میٹنگ اتنی اچھی جائے گی۔ یہ اس کی زندگی کی پہلی بزنس ڈیلنگ تھی اور یہ ڈیل کافی بڑی تھی۔ اندر سے وہ ڈر رہا تھا۔ اس نے حارث کو ساتھ چلنے کے لیے کہا تھا، پر اس نے منع کر دیا اور کہا اسے یقین ہے وہ ضرور کر لے گا، اور اس نے کر لیا تھا۔ اس کے دل میں لڈو پھوٹ رہے تھے۔ دل کر رہا تھا چھلانگیں لگائے، ایک صوفے سے دوسرے صوفے پر لوٹنے لگے، لیکن بظاہر وہ سوبر بنا ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ اپنے پارٹنر کے ساتھ باتیں کرتے کھانا کھا رہا تھا۔ تبھی اس کی نظر دائیں طرف بنے ٹیبل پہ گئی، جہاں لابی میں ٹکرانے والی لڑکی کسی لڑکے کے ساتھ بیٹھی باتیں کر رہی تھی۔ اس کا چہرہ اب دھل چکا تھا اور تیز روشنیوں میں کافی دمک رہا تھا۔ حماد کو اب کی بار اس کا چہرہ دیکھا بھالا لگا، لیکن وہ پہچان نہیں پایا۔ خود پہ نظروں کا احساس ہونے پر فائزہ نے چونک کے ارد گرد دیکھا اور کچھ فاصلے پر وی آئی پی کیبن میں جہاں فارمل ڈریسز میں 6-7 لوگ بیٹھے تھے، وہ بھی اسے وہیں بیٹھا نظر آیا۔ جو لابی میں اس سے ٹکرایا تھا وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ بدتمیز! زیر لب بڑبڑا کر برا سا منہ بنا کر اس نے نظروں کا زاویہ بدل لیا۔ حماد جو پہچاننے کی کشمکش میں تھا، اس کے منہ بنانے پہ فوراً نظروں کا زاویہ بدلا۔ پتہ نہیں محترمہ کیا سمجھی؟ وہ بھی دل ہی دل میں خود کو سرزنش کرتا ان لوگوں کی طرف متوجہ ہو گیا۔ ظہیر نے بغور اس کا چہرہ دیکھا جس نے دوبارہ اس سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ ایم سوری فائزہ، میرا وہ مطلب نہیں تھا، بس اپنے دل کی بات بتائی ہے کہ تم سے کیا ایکسپیکٹ کرتا ہوں۔ میں ایسی ہی ہوں ظہیر، بدل نہیں سکتی۔ پہلے تو کبھی تمہیں اس بات کا خیال نہیں آیا، اچانک تمہیں میں کیوں شرمائی لجائی چاہیے ہوں؟ یار یہ تو نہیں کہا میں نے، وہ جھنجھلایا۔ تبھی فائزہ کا موبائل بجا۔ جی پاپا، ہم آ چکے ہیں، وی آئی پی کیبن کے پاس ایک ٹیبل پر میں اور ظہیر آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ فون بند کیا کر کے اس نے گہرا سانس لیا۔ اسے اپنا موڈ اپنے پاپا کے لیے ٹھیک کرنا تھا۔ اس نے مسکرا کر ظہیر کو دیکھا۔ ویٹر سے کہہ دو کہ پاپا کے آنے کے تھوڑی دیر بعد کیک لے آئے۔ اس کو مسکراتے دیکھ کر ظہیر نے سکون کا سانس لیا اور اٹھ کر کاؤنٹر کی طرف چلا گیا۔ مجھے تو ابھی تک اس ڈنر کی وجہ سمجھ میں نہیں آئی۔ رضا صاحب نے مسکراتے فائزہ اور ظہیر کو دیکھا۔ ابھی سمجھ میں آ جاتی ہے، ویٹر کو آتا دیکھ فائزہ خوشی سے بولی، اور جب ویٹر نے کیک میز کے درمیان رکھا تو رضا صاحب پہلے تو حیران ہوئے اور پھر بے ساختہ کھل اٹھے۔ ہیپی برتھ ڈے پاپا، آپ ہمیشہ خوش رہیں اور لمبی زندگی جئیں، وہ ان کے سینے سے لگی بھیگی آواز میں بولی تو رضا صاحب نے اسے سختی سے خود سے لپٹا لیا۔ سالگرہ مبارک ہو انکل، ظہیر نے بھی آگے بڑھ کے انہیں گلے لگایا۔ اب بس کرو، تم لوگ مجھے ایموشنل کر رہے ہو، وہ اپنی گیلی آنکھیں صاف کرتے ہوئے بولے تو فائزہ نے اپنے کلچ سے باکس نکال کے ان کی طرف بڑھایا۔ آپ کی بیٹی کی طرف سے چھوٹا سا تحفہ۔ انہوں نے باکس کھولا۔ ان کے پسندیدہ برانڈ کی خوبصورت رسٹ واچ تھی جو کافی مہنگی بھی تھی۔ بہت خوبصورت ہے پر کافی مہنگی ہے، اتنے پیسے کیوں خرچ کیے؟ وہ سمجھ گئے تھے اس نے اپنے مہینوں کی پاکٹ منی اس گھڑی کو خریدنے میں لگا دی ہے۔ پاپا، دینے والے کی نیت دیکھی جاتی ہے، تحفے کی قیمت نہیں، اس نے مسکرا کے کہا۔ پر بیٹا، آج کل تحفے کی قیمت بھی دیکھی جاتی ہے اور قیمت دیکھ کے ہی نیت کا پتہ چلتا ہے۔ ان کے شرارتی انداز پہ وہ کھلکھلا کے ہنس پڑی، جبکہ ظہیر نے انہیں ایک پرفیوم گفٹ کیا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا انکل آپ کے لیے کیا لوں، کوئی بھی چیز دیکھتا تھا تو لگتا تھا وہ پہلے سے آپ کے پاس موجود ہوگی، تو بس یہی لے لیا۔ ویسے بھی خوشبو بہترین تحفہ ہوتی ہے،
فائزہ کا مہنگا گفٹ دیکھ کر وہ نروس ہونے کے ساتھ جیلس بھی ہوا تھا۔ وہ فائزہ کا منگیتر تھا پر آج تک اس نے اسے اتنا مہنگا تحفہ نہیں دیا تھا۔ ارے بیٹا، میرے لیے یہی بہت قیمتی ہے، تم دونوں نے میرے لیے وقت نکالا، تم لوگوں کا یہ سرپرائز ہی میرے لیے بہت اہم ہے، اور جب سے میں بڑا ہوا ہوں پہلی بار کسی نے یوں سالگرہ پہ مجھے تحفہ دیا ہے، ورنہ تو یہ میری ہی ذمہ داری تھی۔ کہتے ہوئے انہوں نے اپنی گھڑی اتار کر فائزہ کی دی ہوئی گھڑی پہن لی۔ فائزہ نے بہت پیار سے اپنے باپ کا مسکراتا چہرہ دیکھا تھا۔ سو میرے عزیز لسنرز، دس واز دی اینڈ آف دس ایپیسوڈ، ہوپ دیٹ یو لائک اٹ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا نیک تمناؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔